अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब, मेरा वसेब, क्या हाल है मेरे वसेब दा। एक होर डी सोहना डी मैं आदियाँ हर डी दी ही अपनी बरकत होंदी है, लेकिन अच्छी सोच मुस्बत सोच उन डी को कामयाब बने दी है। मैं अज गाल करे सां एक छोटी जी गाल है, दिल दी गाल है, एक लुकमा जी टाइम साढ़े पेट तक वेंदे एक कुदरती अमल मैं आदियाँ जो खुदा की तरफों एक निज़ाम बना हुआ है, ये बड़ा अहमियत का हामिल होता है, बड़ा ही खूबसूरत अमल है। लेकिन अगर वो लुकमा गरम में साढ़े हाथ साकू दसेंदन, अगर वो लुकमे दा टेस्ट तुरश है या वो खराब है, उनकी जायका साकू साड़ी जुबान दसेंदी है, अगर वो बासी है तो साड़ा नक साकू दसा देंदे। लेकिन वो लुकमा साढ़े जड़ी कमाई हुई आमदनी है वो हराम दी है या हलाल दी है, ये साकू साड़ा ज़मीर दसा सकते, क्योंकि थोड़ा खा गिनना चंगी गाल है। गलत खुराक वो खुराक जो नाजायज़ तरीके नाल होवे उनको असा अपने तपने पूरे फैमिली किते एक मैं आदियाँ एजा अमल है जो ता हयात उन्होंने किते एक गुनाह बन वेंदा है। तो उन्होंने जिंदगी उन्होंने कामयाबी को असा किवें कहीं वजह तो भी ये सारे सर्कल को असा डिस्टर्ब कर देंदे थे। थोड़ा खा गिनो चंगा खा गिनो चंगी सोच नाल चंगी कदम नाल अपने आप को तरक्की की तरफ गामजन करो। तो इंदे नाल ही अज इन गाल करन दा मकसद भी है, क्योंकि अज बड़ा एक खूबसूरत साडा सेगमेंट है कि अज स्पेशली मेहमान मैं सडवाए हैं, क्योंकि अगू आंदा पे है रमज़ान शरीफ मुबारक महीना। ई महीने दे विच साकू साडी खुराक दा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। असा बहुत सारा कुछ जानते भी है, लेकिन मैं आदियाँ छोटी छोटी गालियाँ जी होंदियां जो असा इग्नोर कर देंदे से, उन्हां को अज असा फोकस करे सूँ ताड़ी छोटे मोटे मसाइल को डिस्कस करे सूँ कि वो मसाइल जो रोज़मर्रा असा फेस करेंदे से। मेरे नाल मेरे मेहमान मौजूद हैं। हकीम शेर मोहम्मद ऐवान 4 ईयर डिप्लोमा इन्हां कीता होया है, FTJ डम्स दे जो कादन माहिर हैं। तो इन्हां दे नाल अज डिस्कस करे सूँ अज असां तिब दे हवाले दे नाल बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो ए साकू देसन। इनके नाल ही वेलकम करेंगे थे अपने मेहमान को। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा शेर मोहम्मद, पहले तो ये बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप आज PTV के हमारे मॉर्निंग शो में आए हैं, कंफर्टेबल है ना, इजी है ना? जी जी माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में इतना खूबसूरत आपने हुनर और इतना खूबसूरत कामयाबी में आप चल रहे हैं, इस हवाले से कुछ कहेंगे? जी, वालिद साहब को क्रेडिट दूंगा माशाल्लाह कि पूरा ख़ानदान ही तिब से रिलेटेड है और तिब्बी दुनिया में उन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। पहले तो उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरा ये दिलचस्पी डेवलप की इसमें कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ, और मैंने भी अपना तिब्बी सफ़र का आगाज़ किया और इस्लामी तिबिया कॉलेज से। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब भी इस्लामी तिबिया कॉलेज से फाजिलुल तिब थे। माशाल्लाह। दादा और परदादा जो थे वो दिल्ली तिबिया कॉलेज से थे। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। तो जब मैंने वालिद साहब के साथ टाइम गुजारा तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे भी ये इल्म आना चाहिए और मैंने इसमें फिर स्टडीज़ की, पढ़ना शुरू किया और बहुत सी किताबें शुरू की वालिद साहब की ज़ेर निगरानी। सही। तो अच्छा ये बताएं, ये शौक़ आपका उनके साथ बैठने से डेवलप हुआ या आपको भी पता था कि आपने स्टार्ट से ही इस फील्ड में आना है? ये किस तरह से आपने अपने अंदर महसूस किया? जी, उनके साथ रहने से, बैठने से, उनकी बातें सुनने से और उनकी क्या कहते हैं इंसानी हमदर्दी थी और लोगों के साथ मतलब लोग मशवरा करते थे उनसे तो खुशी होती थी और लोगों के मसाइल हल हो जाते थे। तो इससे फिर मैंने महसूस किया कि मुझे भी इस फील्ड में होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, रमज़ान शुरू होने वाला है, हमारा मुबारक महीना, इसमें भी हमें बहुत हद तक ये फेस करना पड़ता है और नॉर्मल हमारी रूटीन लाइफ में भी हम बहुत ही ज़्यादा अपनी खुराक को डिस्टर्ब कर रहे हैं फास्ट फूड को लेके। और इस हवाले से आप कितने मरीज़ देख रहे हैं और कितना एक आप देख रहे हैं कि हमारे माहौल में ये चीज़ बढ़ती जा रही है माशरे में? देखें, फ़ास्ट फूड जो है वो नाम से ही ज़ाहिर है फास्ट। अब ये इजीली प्रोसेस्ड फूड है, ये एक पुअर डाइट है, ये कोई एक अच्छी डाइट और हेल्दी डाइट नहीं है। इसके अंदर ट्रांस फैट्स जो हैं वो जाके आपकी जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा करते हैं। ठीक। अब उस सोजिश के नतीजे में जब जिगर के अंदर सोजिश होती है तो फिर इंसान हाइपर होता है, लीवर भी हाइपर हो जाता है।
تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی رہے گا اور جو ہے نا آپ کا چڑچڑاپن مزاج میں آ جائے گا, آپ غصہ کریں گے. ہوتا ہے نا ہمارے جذبات پہ. صحیح, بالکل بے نہیں. تو پھر اس طرح کے فوڈز جو آپ کے ایزیلی پروسیسڈ ہیں لیکن آپ نے ان کو اپنی متوازن غذاؤں کو جو ہے نا متروک کر دیا اور آپ آ گئے ہیں اس فاسٹ فوڈ کی طرف, تو اس کے جتنے فوائد ہیں کہ آپ ایزیلی اس کو ود ان منٹس ٹیک اوے کر لیتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. تو نقصانات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ ایشو سٹارٹ ہو سکتی ہیں. کولیسٹرول اور جو آپ کا یورک ایسڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کے جسم میں جب سکیڑ آتی ہے آرگنز کے اندر. لیور آپ کا اٹ سیلف ایک گلینڈ ہے, اور گلینڈ جو ہیں آپ کی امیونٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں. جب آپ فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو ٹرانس فیٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ کا لیور جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے پھر آپ بہت ساری بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ جو لوگ آلریڈی اس بیماری کو فیس کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ یہ ایشوز شروع ہونے لگ گئے ہیں, پہلی گال تو یہ ہے ساکو آپ کو احساس ہونا چاہیے اپنی طبیعت دا, اپنی صحت دا, لیکن اگر تھی گئے تو اس حوالے سے کچھ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کس طرح سے اس کو ریکور کر سکتے ہیں خوراک کے ذریعے. وہی اس کا حل یہ ہے, اس کے لیے ایک شعر عرض کروں گا. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. بہت سوچ کے الجھائی ہے, کیا بات ہے. وہ یہ ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جس وے سے گئے تھے واپس اسی وے پہ آئیں, اسی وے پہ ٹریڈیشنل وے پہ آئیں اور اپنے گھروں میں متوازن غذا کا استعمال شروع کریں, اور ایسی غذا جو ہمارے گھر کے اندر ہی تیار ہوتی ہے, جس میں آپ کی جو گھر کے ہلدی وغیرہ سبزیاں اور جس میں ادرک ڈال سکتے ہیں آپ, جس میں آپ کالی مرچ زیرہ کا استعمال کریں گے, تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اینٹی انفلیمیٹری ہیں. یہ آپ کی سوزش اور جسم کے اندر جو آپ فاسٹ فوڈ سے نقصانات ہیں اس کو آپ فوراً ریکور کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی غذا کو متوازن کر لیں. اچھا میں نے پہلے بھی یہ بات سنی ہے کہ زیرہ ہمارے جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے اور ہماری لائف کی روٹین میں ہونا چاہیے. اس میں دو قسم ہوتے ہیں, ایک کالا ہوتا ہے ایک سفید ہوتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کون سا بیٹر ہے؟ سفید زیرے کا مزاج الگ ہے اور کالے زیرے کا بھی اس سے ہی تھوڑا سا ملتا جلتا ہے, لیکن جو ہے ایک جو زیرہ ہے سفید زیرہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی گلینڈز کی سوزش کے اس کے لیے, تو وہ جو ہے اس میں زیادہ بہتر ہے. ہلدی سر فہرست ہے لیور کی انفلیمیشن کو دور کرنے کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ اپنے کھانے میں اور روزمرہ میں استعمال کریں گے تو پھر آپ فاسٹ فوڈز کے جو نقصانات ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اچھا ہلدی بھی دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک فریش ہوتی ہے ایک ہماری پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے, ان دونوں میں ہمیں کس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیں ہلدی جو کیمیکلز یوز کر رہے ہیں اس کی جگہ پہ وہ اوبویسلی غلط ہے. تو آپ اس میں کلر ڈال دیں گے, ایسنس ڈال دیں گے, وہ تو غلط ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ دیسی ہلدی استعمال کریں اور اس کو خود سے پیس لیں گھر میں, تو وہ زیادہ بہتر رہے گی. صحیح. اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک پہ بھی آتے ہیں رمضان کے حوالے سے, لیکن اب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور بہت سی خواتین کو میں جانتی ہوں جو یہ ڈرنک بنا کے پیتی ہیں, اس میں بھی ہمیں تھوڑا صحیح کریں اگر غلط ہے. نہار منہ زیرے والا پانی ہم پینے لگ گئے ہیں, اس میں ہم ہنی بھی ڈال دیتے ہیں, اس میں ہم لیمن بھی ڈال دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ جی ٹریڈیشنل میڈیسن جو طریقہ ہے اس میں جو ہے جو ہربلسٹ اور ہربل وہ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں, ان کی تھنکنگ ہے کہ صبح صبح نہار منہ آپ کو زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے. ٹھیک, ویری نائس. ہاں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی امیونٹی کو ویک کرتا ہے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کو ہمیں ایک ہیلتھی ڈائٹ لینی چاہیے, ناشتہ کرنا چاہیے ایک اچھا, جو تاکہ وہ ہمارے پورے دن کو کور کرتا ہے. اگر آپ پورا دن ہیلتھی ڈائٹ نہیں لے سکتے تو آپ گھر سے نکلتے وقت ناشتہ اچھا کر لیں, تاکہ آپ پورا دن فریش رہیں. بجائے اس کے کہ آپ بار بار کوئی غلط چیز یا فاسٹ فوڈ کی طرف جائیں, کیونکہ بیزی لائف ہے شہر کی, لوگ کام کے لیے نکلتے ہیں جابس کے لیے, تو پھر اسی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کا. ہم نے سنا بھی ہے کہ ناشتہ بادشاہ کی طرح کریں, لنچ وزیر کی طرح کریں اور ڈنر فقیر کی طرح کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور واقعی ڈنر میں ہمیں اپنی خوراک کو کم رکھنا چاہیے. مغرب سے پہلے پہلے آپ کھانا کھا لیں. کھانا کھا لیں. اب آتے ہیں ہم اصل بات پہ. رمضان مبارک سٹارٹ ہونے والا ہے. روزے میں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو,
پیاس کا ویسے بھی ہمیں محسوس ہو جائے نا روزہ ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں زیادہ لگتی ہے. اس میں ہمیں کوئی ٹپ دیں, کچھ گائیڈ لائن دیں کہ ہماری پیاس کو ہم کنٹرول کریں. دیکھیں روزہ جو ہے رمضان میں تو اب یہ فاسٹنگ ہے. فاسٹنگ سے مراد کہ آپ نے ایک لمبے ٹائم تک آپ نے بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے. تو اس میں تو obvious سی بات ہے کہ ہم اس کو تو کم نہیں کر سکتے, لیکن ہم ایسے پریونٹیو میئرز استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس کم ہو. تو اس میں یوں ہے کہ آپ جو انہیلدی ڈائٹ ہے جب اس کا استعمال ابھی سے رمضان سے کچھ دن ہی رہ گئے ہیں تو کم کر دیں گے تو آپ کے روزے جو ہیں وہ بہت آسان گزر جائیں گے. آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں, اور کیا کہتے ہیں بیوریجز جتنی بھی ہیں ان کو کم سے کم یوز کریں. یہ آپ کے اندر جو ہے نا جھوٹی پیاس جسے کہتے ہیں ایک کا جو ہے نا رجحان پیدا ہوتا ہے, کرا دیتی. اچھا ادھر ہی مجھے تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کریں کہ سحری کے ٹائم ہم لوگ لسی تو پیتے ہی ہیں, لیکن لسی اکثر لوگ نمک والی صرف پیتے ہیں, تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں وہ پینی چاہیے یا ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے, یا چائے کے حوالے سے بھی کچھ بتانا چاہیں تو. ہاں, چائے اور لسی جو ہے یہ اپنا اپنا مزاج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں لسی جو ہے یہ اگر آپ ٹھنڈے مزاج والے کو دیں گے جس کا پہلے سے ہی ٹھنڈا مزاج ہے, اور اس کو تو اوبیسلی تھوڑا بہت نقصان دے گی, لیکن اس کی کئی طریقے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ میٹھی پی لیتے ہیں تو کچھ لوگ نمکین پی لیتے ہیں. اب جو اوبیسلی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ اگر نمک زیادہ استعمال کرے گا تو اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوگی, تو اسے میٹھی پینی پڑے گی. تو جو شوگر کا مریض ہے جس کو ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 1 ہو جائے ٹائپ 2, تو وہ اگر میٹھی پیے گا تو اسے وہ نقصان دے گی. ان کے نمک والی لسی کو ہم یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ یہ ہمارے روزے میں ہماری پیاس کی شدت کو بڑھا سکتی ہے. دیکھیں یہ کہا تو جاتا ہے لیکن اتنا اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ہمیں سحری میں اپنی خوراک میں کیا چیز شامل کرنی چاہیے؟ گھر کی غذائیں اور جو گھر کا پکا ہوا کھانا, گھر کا پکا ہوا, دہی خاص کر. ہاں جی, دہی. اچھا اب ایک اور چیز ہے, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ افطاری وہ دودھ کے ساتھ, مطلب دودھ کا کوئی بھی ڈرنک بنا کے کرتے ہیں. فوری فاسٹنگ کے بعد ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں ایک دم سے؟ دیکھیں کسی بیوریج کا استعمال نہیں کر سکتے. افطار اس سے کریں آپ, دودھ سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پانی ہونا چاہیے سادہ, اس کے ساتھ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کھجور کے 1-2 دانے ہوں, آپ اس سے افطار کریں, اور اس کے بعد نماز کے بعد آپ ایک اچھا ڈنر کریں. اچھا دیکھیں نا کہ ہم دودھ سوڈا یا دودھ کی کوئی بھی ڈرنک ہم بنا کے پی رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہم فرائیڈ آئٹمس بھی کھا رہے ہوتے ہیں مسالے دار, تو اس کا آپس میں کچھ مل کے کچھ ڈسٹربنس تو اس نے کرنی ہے. آف کورس بالکل, کیونکہ اس کا مزاج مختلف ہے. دودھ ایک اپنا مزاج رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ فاسٹ فوڈ اور جو ٹرانس فیٹس ہیں یہ آپ کو اوبیسلی آپ کے معدے کے اندر جا کے ایک امونیا گیس پروڈیوس کرتے ہیں. صحیح ہے. NH3. تو وہ پھر اوبیسلی اس کا مزاج اور دودھ کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا, تو وہ آپ کو ڈائریا اور اس طرح کی چیزیں مسئلے ہونے کا چانسز ہیں. اچھا فاسٹ فوڈ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس کو ایسے بھی ٹریگر کرتا ہے, اور فاسٹنگ والے جو افراد ہوتے ہیں اگر ان کو مائگرین ہو تو تب وہ زیادہ ان کے لیے بھی ایشو بن جاتے ہیں. اس میں کوئی آپ ٹپ دیں ہمیں, یا کوئی اس طرح کا بتائیں جو ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے مفید ہو. جی, پہلے میں یہ بتاؤں کہ فاسٹ فوڈ سے آپ کی سکن کے امراض بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مائگرین, ڈپریشن, انزائٹی, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ آپ کی گلینڈز کو جا کے متحرک کر دیتا ہے اور ایریٹیٹ کرتا ہے. جب گلینڈ ایریٹیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کا پورے جسم میں جہاں بھی گلینڈ ہے, جیسے کہ آپ کا کڈنی پہ ایڈرینل گلینڈ ہے, جیسے کہ آپ کے تھائرائڈز ہیں, جیسے کہ آپ کی جتنے بھی گلینڈ ہے جسم میں, لیور اٹ سیلف ایک گلینڈ ہے, اور سکن تو لارجسٹ گلینڈ آف دا باڈی ہے. تو پھر جب یہ ایریٹیٹ ہوں گے تو آپ خود ایریٹیٹ ہوں گے اور آپ بیمار ہو جائیں گے, اور پھر اس کو ریکور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر آپ کو اینٹی بائیوٹکس اور اسٹیرائڈس کی طرف جانا پڑے گا. اچھا یہ بھی بتائیں نا ساتھ ہمیں کہ ہمیں یہ جو چیز میں نے آپ سے ابھی پوچھی ہے کہ اس میں ہمیں اگر بچنا چاہیے, ہمیں ظاہر ہے فاسٹ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ پرابلمس بھی ہیں, اس میں ہمیں کوئی چیز اپنی خوراک میں شامل کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے کہ ہم مائگرین سے بچ سکیں, ہم باقی چیزوں سے بھی تھوڑا سا ریکور کر سکیں؟ دیکھیں اگر فاسٹ فوڈ آپ کو ٹریگر کر رہا ہے
تو پھر آپ ایسا نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ فاسٹ فوڈ کے کھاتے رہیں اور آپ کہیں کہ ہم وہ ہو جائیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ساتھ متوازن غذا ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. کھانا گھر کا بنا ہوا استعمال بھی کریں اور کبھی کبھی آپ فاسٹ فوڈ استعمال کر لیں, لیکن اس کی جو ڈیلی روٹین بن چکی ہے بدقسمتی سے, تو وہ ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے. اچھا ایک اور بات بھی بتائیں کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں, ایک ٹائم تھا کہ ہم سب لوگ زیادہ تر نارملی ہم اس علاج پہ جو کہ قدرتی علاج ہے ہم زیادہ فوکس رکھتے تھے. اب آپ نے کیا دیکھا ہے کہ لوگ ابھی بھی اسی طرح دلچسپی لیتے ہیں؟ جی, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بہت ساری میڈیسنز کھانے کی بجائے ہماری ڈائٹ درست کر دی جائے, ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا اور ہمیں کیا نقصان دے رہا ہے. صحیح. تو ہمارا جو ٹریڈیشنل وے آف میڈیسن یہ طب ہے, جس میں جو ہربلسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی پلس ڈائگنوز کرتا ہے. صحیح. اس پلس ڈائگنوزز میں وہ آپ کا مزاج پہچانتا ہے خود کہ آپ کا کیا مزاج ہے. اس کے بعد آپ کو ایک ایسا ڈائٹ پلان بتاتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے. آپ بھی نفس پکڑ کے, یعنی کہ آپ نے بھی یہ تعلیم حاصل کی ہے. جی جی. صحیح, ماشاءاللہ سے. یہ آج کل دیکھنے میں واقعی کم ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں میڈیسن کا زیادہ یوزج بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ لوگ جو میڈیسن بناتے ہیں وہ کس طرح سے ہربل اس میں آتی ہیں؟ جی, وہ ہربل میڈیسن یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک مثال ہے, ایک تخم حیات کی لے لیں, ایک دوائی ہے, تو اس کو ہم استعمال کراتے ہیں. اب آپ 10 دانے لے لیں یا آپ اس کو پیس لیں, گرائنڈ کر لیں, تو اس میں اس کے ساتھ آپ پانی کے ساتھ اسے لیں گے تو وہ آپ کے معدے کی تمام جو ٹاکسیسٹی ہے اور جو ایسیڈیٹی ہے, جیسے آج کل لوگ بہت زیادہ ہارٹ برن, معدے کی جلن اور غذا کی نالی کی جلن کے شکار ہیں, اس کی وجہ جیسے کہ آپ نے فرمایا فاسٹ فوڈ ہی ہے. تو اس میں ہم یہ استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ 5 سے 7 دن میں اس کی جلن جو ہے اور جو یہ سب مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. دوبارہ سے ہمیں نام بتا دیجئے گا. تخم حیات جو ہے وہ معدے کی جلن اور معدے کے درد اور اس طرح کی بیماریوں میں جو کاسر ریا بھی ہے, گیسز کو ختم کرتا ہے. اور اس کی کیا یوزج کیا بتائیے آپ نے کتنا؟ اب 10 دانے لے لیں, 5 سے 7 دانے ڈوز کے مطابق. جیسے بچے ہیں تو وہ اس کے لیے 5 دانے, اور اگر بڑے ہیں ایج میں 40 ایئرس تو پھر وہ 10 دانے لیں اور اس کو پانی کے ساتھ لیں, کھائیں. اچھا, روزے میں ہمیں احتیاط کس کس چیز سے کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا خوراک میں نہیں ایڈ کرنا چاہیے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بالکل سمپل کر لیں, سادہ غذا کھائیں, زیادہ غذا نہ کھائیں, اور ہرگز اس طرح کی چیزیں جو باہر کی چیزیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں, اور گھر کے کھانے جو ہیں اس میں جو آپ کی والدہ اور بہنیں پکاتی ہیں اس چیز کا استعمال کریں تاکہ وہ. صحیح. اچھا, ڈائٹ پلان کوئی بتائیں ہمیں. چلیں یہ ہم کوئی فائدہ کرتے ہیں عوام کا, اپنے وسیب کا, اور میرے لیے بھی اچھی بات ہوگی کہ کوئی ڈائٹ ہمیں شیئر کریں ہمیں سحری اور افطاری کے حوالے سے. افطار میں یہ ہے کہ آپ کھانا وغیرہ میں جو ہے سب سے پہلے دیسی گھی کا استعمال کریں. بہت زبردست. یہ لوگوں میں مسکنسیپشن ہے کہ آپ دیسی گھی سے موٹے ہو جاتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بالکل. جبکہ آپ کو جو آپ کا یہ آئل ہے اور جو آپ کے جو گھی ہیں یہ آپ کو موٹا کر سکتے ہیں, دیسی گھی آپ کو موٹا نہیں کر سکتا, اوبیسٹی نہیں ہے اس میں. اچھا, اور وہ یوں ہے کہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہے اور دل سے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں. تو افطار میں یہ ہے کہ آپ گھر کا کھانا پکائیں گے تو اس میں آپ دیسی گھی ڈالیں گے, اور اس میں یہ ساری اینٹی انفلیمیٹری چیزیں جتنی بھی ہیں, ہلدی, ادرک اور لہسن وغیرہ, یہ چیزیں آپ, زیرہ, سفید ڈالیں گے. بہت خوبصورت. اچھا, ایک اور چیز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے, کہ بچوں نے جس حد تک اپنی زندگی میں فاسٹ فوڈ کو شامل کیا ہے, بڑوں کو تو نقصان ہے سہیل, لیکن میرے خیال سے بچے اس سے زیادہ اپنی لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, بچوں میں آج کل میموری لاس جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے بھول جاتے ہیں چیزیں. بالکل. پڑھتے لکھتے ہوئے بھی اور کوئی چیز رکھی ہے تو انہوں نے وہ بھول جاتے ہیں. تو اس میں جو یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے, اب جو سٹڈیز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فاسٹ فوڈ کی ہی وجہ سے ہے. صحیح. کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ دیا جا رہا ہے جبکہ انہیں اس عمر میں جب ان کی گروتھ ہو رہی ہے, ان کے آرگنز ڈیولپ ہو رہے ہیں,
تو انہیں چاہیے تھا کہ والدین کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں گھر کی پکی ہوئی غذائیں دیتے، تو اس کی بجائے انہوں نے فاسٹ فوڈ پہ لگایا ہے، تو وہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جو ہماری میموری لیس سے لیس ہوتی جا رہی ہے، اس میں بھی ہمیں کوئی سیکریٹ، کوئی ایسی چیز بتائیں جو ہمارے لیے مفید ہو۔ اس کے لیے یوں ہے کہ 10 دانے بادام کے آپ رات کو پانی میں بھگو لیں، اس کے بعد صبح اٹھ کے انہیں چھیل لیں، چھیلنے کے بعد آپ انہیں استعمال کریں، ساتھ میں 30 دانے کشمش کے بھی ہوں۔ 30 دانے، 10 دانے بادام کے اور 30 دانے کشمش کے، ٹھیک ہے، یہ کھائیں، چبائیں، اور یہ آپ کا اس کی کیلوریز جو ہیں وہ کاؤنٹڈ ہیں، اور میرے خیال سے اس کے بعد ناشتے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بڑی زبردست بات آپ نے بتا دی، کیونکہ یہ چیزیں ہم لوگ پہلے ناظرین ساڑے وڈے ساکو کریں دے ماما کریں دے واقعی نہار منہ بدام کھماونا، اے سارا کچھ کرنا، ہون اسا اپنی روایات کو جی ٹائم بھول ویسوں وال یہ تھی سے جو اسا فیس کریں دے بیٹھے سے، لیکن ہوپ فلی کہ اے پروگرام بہت کچھ روایات کو ریوائز کرویں دا پہ تو اسا اپنی جڑی وہ عادات ہیں جو چھوڑ بیٹھے تھے وہ زندگی واپس آوے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں ایک اور چیز بھی گائیڈ کریں، ابھی آپ نے بات کی ہے موٹاپے کی، جی ٹھیک ہے، یہ سارے وسیب دا بہت ایشو بنتا ویندے موٹاپے والا، ان دے بارے کوئی ٹپ دیو، کوئی سیکرٹ دیو جڑا ماشاءاللہ تساں تہاڈی پوری فیملی ان فیلڈ وچ ہوئے، سا کوئی دسو۔ یہ سیکرٹ تو ہے لیکن وہ لوگ اپناونا نہیں چاہتے، انہیں وچ یہ ہے کہ چاول دا استعمال جڑا ہے۔ حکیم صاحب تساں اتنی سونی سرائکی لیندے وے، پہلے میں کوئی دسو نا، میں آئی کہ شاید تساں لیندے کہہ رہی، تساں تو میں بہترین سرائکی لیندے وے، بہت گھٹ پلے نا، ماشاءاللہ بہت سونی پلیندے وے، جی دسو۔ چاول جو ہے پھلیں دے جسم کو، ٹھیک ہے، تے اے ان دا استعمال اگر اسا گھٹ کروں وسیب دے لوگ تے اسا کو موٹاپا نہ تھی سی، گھٹ تھی سی، تے اسا چاول دا استعمال ہی زیادہ کرنے ہیں تے پسند بھی کرنے ہیں، اے اندر ون کے جسم دے وچ تے آندرا دے وچ ون کے پھول ویندا ہے، پھول ویندا ہے، ٹھیک ہے، اے جلے پھول ویندا ہے تے او پھر او ویلے غذا جڑی ہے او تہاڈی جزو بدن نہیں بن سکدی اگر وہ لطیف غذا نہ ہوئے۔ چاول چھوڑ دیوں بل؟ جی ہاں، ہائے یہ بھی بڑا اوکھا کام ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اصل گال تے آؤ نا، کوئی ساکو ٹپ دیو، کوئی اے جی شے دسو جو اسا چلو گھٹ کر دیں سے ایک دم ساکو چھڑواؤ ہی نا، لیکن کوئی اے جی شے، کوئی اسا آدھے سے نا جادو تھی بندے، اے ساڑے ہے پیا کہ اسا اگر حکیم درگاہ سے او کو اکسو اے جی شے دیو جو اسا کھاؤں بھی تو سا کوئی بیماری بھی ختم تھی بندے۔ ہاں جی ہے، تو ایسے ہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیماری جو ہے بہت جلدی سے ہی وہ ہو جلدی سے جائے، ہیل ہو جائے، ہاں، تو اسی وجہ سے ہی انہوں نے ٹریڈیشنل وے کو چھوڑا تھا، لیکن اب وہ واپس اسی طرف آ رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے مسائل کا حل ملتا ہے، مسائل کا حل ملتا ہے، لیکن تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور آپ کو ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ ساتھ چاول بھی چھوڑیں گے موٹاپے کے لیے اور آپ ساتھ ایکسرسائز بھی کریں گے، کم از کم 5 گھنٹے روزانہ اگر آپ واک کرتے ہیں، صرف نارمل واک ہم ہربلسٹ جو ہیں بتاتے ہیں، اور جاگنگ اور رننگ کے حق میں نہیں ہے، صحیح، تو یہ 5 کلومیٹر کی واک جو ہے کم از کم 1 گھنٹہ 10 منٹ بنتے ہیں، آپ روزانہ چلیں 24 گھنٹے میں، تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گی ویٹ لاس کرنے میں۔ اچھا ایک سوال ایسا ہے جو کہ بہت کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے موٹاپا، ایک ہوتا ہے جسم میں بادی پن کا ہونا، جی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک تو فاسٹ فوڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے ہمارے، جی فاسٹ فوڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور جو ہماری بادی سبزیاں اور جو ان کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں گوشت بھی استعمال نہیں کیا جاتا، مطلب ویسے مثال ہے کہ گوبھی، بینگن وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، آلو وغیرہ زیادہ استعمال ہوتا ہے وسیب میں، تو اس میں یوں ہے کہ ہم اس میں اگر اب گوشت کا استعمال کریں تو گوشت جو ہے وہ لطیف ترین حرارت پیدا کرتا ہے اس میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ گیس اور گیسٹرک ایشوز جو ہیں اور بادی جو بیماریاں ہیں ان سے بچ جائیں گے۔ وہ الگ موٹاپا ہے، اور جو ہے آپ کا فیٹ الگ سے جو بڑھ جاتا ہے وہ ایک الگ ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو واک ہی سب کو ناظرین کو ریکمینڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور آخری بس ایک سوال پھر آپ کو ہم کریں گے کہ آپ انشاءاللہ ایک پرومس کے ساتھ الوداع کہ آپ انشاءاللہ ویری سون ہمارے ساتھ پھر اسی پروگرام میں شریک ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ پانی کا استعمال اور پانی کی ہمیں مقدار کتنی رکھنی چاہیے؟
देखिए हर बंदे पे डिपेंड करता है और उसकी हार्ड वर्क और रोज़ाना की रूटीन पे डिपेंड करता है। जितना इजीली आप इनटेक कर सकते हैं उतना करें। ठीक है। इसकी कोई प्रॉपर मैं आपको वैल्यू नहीं बताना चाहता। 9 गिलास वाली कोई नहीं है। नहीं, इस तरह नहीं है। जिसको जितनी नीड है उतनी करे। पानी ज़्यादा भी ना पिए और पानी कम भी ना पिए। ठीक है। इतना इनटेक होना चाहिए कि आप क्या कहते हैं, आपका एक्सक्रीशन इनटेक और आउटटेक जो है ना उसमें हाफ रेशो होनी चाहिए। जितना आपने पानी पिया उतना ही आपको आउट भी होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो है ना आप इसका ख्याल करेंगे। और क्या कहते हैं, कुछ लोग बगैर प्यास लगे भी पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हमने अपने वाटर इनटेक कंप्लीट करना है, वो ठीक नहीं है। नहीं है, उससे आप और बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। सही। मैदे की खराबी जिसमें सर फहरिस्त है। एक और चीज़ भी है हमारे वसेब में आजकल के हम पानी को गर्म करके पी रहे हैं बाकायदा, थोड़ा सा वार्म वाटर ज़्यादा पीने लगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बहुत सारे लोगों को जो इस टाइम ठंडक और जो है ना असाबी कमज़ोरी के शिकार हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन देखें कि वही बात है कि सबके लिए अच्छा नहीं है। सबके लिए अच्छा नहीं है कि गर्म पानी, और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गर्म पानी। लेकिन इसको पीने का तरीका ये होता है कि इसे घूंट घूंट पिएं। अगर आप पूरा गिलास ही पिएंगे एकदम से तो आपको मतली होगी, जी मत लाएगा और आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। पानी पीने का घूंट घूंट पिएं गर्म पानी, और उसे रख दें। आप बात करें किसी के साथ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर ऊपर से एक घूंट पी लें, फिर उसके बाद बात करें, फिर एक घूंट पी लें, इस तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपसे इंशाल्लाह वेरी सुन फिर मुलाकात करेंगे। जी नाज़रीन, मेरे को पता है, मेरे को उम्मीद है, मेरे को खुशी है कि अज इन सेगमेंट तो तुसा काफ़ी कुछ सीख गए हो, सो अपनी ज़िंदगी दे विच शामिल करे सो। ते असां गिनते पैसे एक छोटी जी ब्रेक तो बाद वल मिलसूं, मेहमान होसन, तुहाडी गाल होसे ते इंशाल्लाह नाल रासो। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। नाज़रीन, फोक गुलकारी दी गाल होवे ते डूना एजे हन जिन्हां दा सब तो पहले जिक्र आंदा है जमील परवाना, नसीर मस्ताना। ये ओ गुलकार हैं जो साड़ी पहचान हैं। नसीर मस्ताना दी 8वीं बरसी कल गुजरी है ते साडे मुल्क दा एक बहुत वड्डा नुकसान है। ते डोड़ा होवे, गाना होवे, इन्हां दी आवाज़ क्या कमाल, क्या गाल। इन्हां दे भिरा साडे नाल मौजूद हैं, उन्हां नाल असां कॉल ते गाल करेसूं, कुछ गाल उन्हां दे यादां, कुछ उन्हां दे बारे च सुनसूं ते इंशाल्लाह होपफुली कि तुसां साडे नाल रासो, क्योंकि ओ घड़ी होंदी है जिस टाइम साकू एक दूजे का साथ देना चाहिए। जी साडे नाल मौजूद हैं नसीर मस्ताना दे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बीबी ठीक ठाक है? जी सर, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक सर। तुसां ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुसां सबको याद किते और मेरे भाई नसीर मस्ताना दी बरसी दे मौके ते तुसां मेरे गाल करन दा मौका दित्ते, मैं बड़ा शुक्रगुजार हां। मैं जमील परवाना उन्हां दा छोटा भाई हां। जी सर। नसीर मस्ताना साहब मेरे बड़े भाई हां। जी जी सर, तुसां दुहई भिरा कट्ठे गांदे आवे, हुण तुसां कल्ले गांदे वे, क्या आखे सो? असल में बिना जब शुरू की तासीर सब ऑफिसर ने आख्या कि तोरे आवाज मिल दे तो सब मिलते गो। नसीर मस्ताना जो एक पाकिस्तान में मकबूल थी जी, उन्होंने तजर्बा और ऐसा कामयाब था कि फर्स्ट सॉन्ग तो पहले गीत तो ही अवाम में मकबूल थी उसे। बिल्कुल पहला गीत असल तेरा रुख माता आपने देखा कि ते कदी उतबाना उसका बस इंशाल्लाह तो नहीं भी लंघा दवे यार। बिल्कुल उन्हां दी ते आवाज दा तो उन्हां दा कोई सानी कह नहीं, लेकिन कोई ए जी याद जो साडे नाल शेयर करना चाहो? जी याद तो बहुत सी, पूरे 40 साल से रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन ते पूरे पाकिस्तान ते टेलीविजन ते रेडियो ते प्रोग्राम कीते से। मुझे याद तो हर वेले लम्हा याद है ना हर वेले एक बेज नुचे जम से होया से मेरा
بہرحال اللہ دی کل نفس ذائقۃ الموت بہت آونی ہے لیکن ایک شخصیت ایسی انسانی میں انہیں قریب رہتے انہوں کو ڈٹھے پڑھے جانچے جونچے وہ ایک ملنگ صفت انسانن اور بہت عظیم آرٹسٹ ہے ایک بہت عظیم آرٹسٹ ہے ان کی آواز کا کوئی ثانی کہنی ڈوڑے ربوں کو بادشاہ کا میں نے سارے علاقے میں اور انہیں مختلف راگے چھوڑے تجربہ کیا میرے بھائی نے صرف تلنگ بھیروی پہاڑی جو کہنا کہ انہیں مختلف بے راگے چھوڑے ڈوڑا دی تباز بھائی کی ہے اور کامیاب سے ہم سر ریاست بہاولپور نے ساکوں بڑے سونے انار دیتن بڑے سونے فنکار دیتن آج دا دور جی طرف ویندا پہ تو سائیں بارے کیا کھیسو آج بہت اچھا ہے میں انہوں اپریشیٹ کرنا آوازیں اچھا ہے لیکن وہ فن تا کہنی وہ بات کہنی اور اے ہے کہ تھوڑا جا فرق یہ ہے کہ وہ جڑے گیتن انہاں کوئی مجاز کہنا حقیقت پسند آج بھی سارے وہ گیتنا میں چٹڑے پدھر تے بے کر دے لٹوئی ہم میں ہی سانگیت ہے یہاں پہ چوری چوری کنٹ چالو ہوئے پردیسیا آج جڑے گیت مصنوعین انہاں دی عمر یہ مہینہ یا 1.5 مہینہ 2 مہینہ بعد ختم تھی ویلن سر حقیقت کہنی بالکل یاد تازہ کرے سوں ساکو کوئی سناؤ کوئی ڈوڑا کوئی گانا کیونکہ توڑا ایک ہم اساں اندے وچ توڑے نال ہی سے لیکن کچھ یاداں تازہ تھی ونجن ہاں میں ایک نصیر مستانہ صاحب تا ڈوڑا وہ برتے ہیں میں انہاں دی نال سنگت کے نام سے انہاں دا ڈوڑا مشہور ہے چٹڑے پدھر تے بہ کر لیٹ ویوں میں کو پہلے ایک ڈوڑا جان تو میں پیش کرنا جی ضرور ہر ویلے تاگا یار دیاں بیٹھی رو رو کاؤں گودارا فالا پاواں قاصد بیگاں میرا تھی گئے حال بیماراں اے بے یار باجوں صد جیون کوڑے ہن اگروں درد ہزاراں یار فریدا میں میروں جیوے بچھڑی کونج کتار اُد پد گیا کونجا میں کہدا در من ڈھونڈا اُد پد گیا کونجا اُد پد گیا کونجا میں کہدا در من ڈھونڈا میرا اللہ لہ سی موجات سنجڑے جائی ہم وے انسان گے تھئی ہم وے چٹڑے پدھر تے بہ کر دل لٹ وے ہم وے انسان گے تھئی ہم وے بہت شکریہ سر بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تو کو صبر دے وے تے اساں تواڈے نال سے نصیر مستانہ دے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ تے تو کو زندگی تے صحت مند زندگی ملے تے سر ایک وعدہ کرے سو کہ انشاءاللہ بہت جلد ساڑے نال این پروگرام وچ ہوسو اساں تو کو دعوت دیسوں تے تساں لازمی آسو انشاءاللہ میں بالا شکر گزار کرنا پی ٹی وی ملتان دا جناب تمام انتظامیہ دا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اساں این ڈاکٹر گڑے یاد کیتے ہوئے اور سارے واسطے اعزاز ہے بہت شکریہ سر تہاڈا بہت شکریہ اپنا خیال رکھو اللہ حافظ جی ناظرین ہن گل یہ ہے کہ پروگرام دی اے زندگی دا حصہ ہے جو سارے نال ٹردا رہ ویندا ہے جی انسان ان زندگی آئے ان دنیا آئے وہ مننا بھی ہے لیکن دکھ سکھ نال راونا بہت ضروری ہے خاص کر دکھ نال راونا بہت ضروری ہے تے دکھ دے وچ بھی ساکوں پتہ لگتا ہے کہ کون ساڈا اپنا ہے تو کون کہ نہیں کیونکہ خوشی دے لمحات تا ہر کوئی تواڈے نال ہو سے ہر کوئی تواڈا سنگھی ہو سے اندے نال ہی اج پروگرام دا باقاعدہ ہن آغاز کریں دے سے کیونکہ اج بڑے بہترین شخصیات تھاڈے نال موجود ہیں کیونکہ بہترین شخصیات این وجہ تو شعور تعلیم
पढ़ाई तो इलावा भी तालीम दी बड़ी ही बुनियादी वजूहात हैं सारे बाशऊर इंसान बनने की, क्योंकि असां तालीम हासिल करेंदे से असां तालीम को अपने उत्ते इंप्लीमेंट नहीं करेंदे पे। ये एक फ़र्क अगर महसूस कर गिनूँ तो ये जड़ा असां ग्रेड्स दी दौड़ है ना, इहदे विच असां बेशक पिछे रह वञूं, लेकिन असां अपने आप को बाशऊर तो एक जिम्मेदार शख्सियत बना सकते से। तो मैं अपने पहले मेहमान का तारुफ करवे सा। सब तो पहले तो मैं आखे सा कि बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, तो उन तो इलावा इन्हां कोल इतना कुछ है, इतना कुछ इन्होंने हासिल किया है तालीम विचों कि क्या ही बात है, क्या ही बात है। पाकिस्तान का ना रोशन किया है तो बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत हैं। अज जो तारुफ मैं करवे सा वो तो एक वक्री गाल है, लेकिन अपना ये आप कामयाबी का सफ़र भी साकू दसे सन सुने सन। मेरे नाल मौजूद हैं प्रोफैसर डॉक्टर सदाकत अली रामे। सर दी खूबसूरत गाल ये है कि सर को अगर मैं आखा सर जीनियस पर्सनैलिटी रखें, क्योंकि सर IT ते कंप्यूटर दे एक्सपर्ट हैं। तो इन्हां तो इलावा अगर मैं तो सही वाली गल दसा कि सर दियाँ इतनियाँ डिग्रियाँ इतना कुछ है, मैं सर को आके मैं कि सर ये मैं एकदम ना खेसा, मैं हिक करके दसे सा। क्यों? क्योंकि कहीं दी कामयाबी को असा रवानी दस दूँ ये हक नहीं बनता, ये गाल नहीं बनती, उनकी पूरी जिंदगी लगी हुई होंगी। सर को वेलकम करे सा। सर वेलकम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया तुम अपने कीमती टाइम साकू टाइम देते। थैंक यू जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। जी बिल्कुल। मेरे अगले मेहमान हैं सैयद अहमद शाह बुखारी। एग्रीकल्चर नाल इन्हां दा ताल्लुक है, तो इन्हां दे जो भी कुछ अज तक दी इतनी जी छोटी जी उम्र भी कामयाबी है वो सुनसूँ, क्योंकि ये फील्ड है कि असा ये फील्ड को पता नहीं क्यों साइड कर गए, लेकिन ये नौजवान साकू आके दिखा के समझा के साकू दसा के बहुत सारे एजे नौजवान जो इन टाइम दे पैन उन्हां को मोटिवेट करे सन, तो ये बहुत ज़रूरी होंगे। इंदे नाल ही नाजरीन साडे अगले मेहमान, क्योंकि मैं आदि हाँ गुलदस्ता कंप्लीट नहीं थींदा ना, गुलदस्ते को कंप्लीट भी तो करना है, तो हर शय का ख्याल भी तो रखना है। मेरे नाल मौजूद हैं मोहम्मद सुहेल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शायर हैं, राइटर हैं, तो बाकी भी इन्हां दी शख्सियात दी बहुत कुछ एजियां हैं जो ए साकू दसी सन। अज मैं आदि हाँ ना कि एक इंसान तो को एक जाते एक मैदान कामयाब कहना मिल सके, बहुत सारे मैदान ते बहुत सारी फतूहात इन्हां दे नां हैं। मेरे नाल अज दी साड़ी सोहनी आवाज़ को कि भुल सकते थे। साढ़े नाल सिंगर मौजूद हैं मकबूल खड़ल साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मोहम्मद सुहेल साहब तुसां ठीक किवें? सब खैर खैरियत। तुसां सारियां को वेलकम तुहाडे अपने प्रोग्राम विच, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा कहनी तुसां सारियां दा है। ये जड़ा साडा एक छोटी जी कोशिश है। सर मैं डॉक्टर साहब तुहाडे नाल गल करे सां, सब तो पहले ये छोटी जी साडी कोशिश है जिको असां बड़ी चाह नाल बड़ी मुहब्बत नाल ते तुसां कामयाब लोगों की वजह नाल इको अदा करेंदे बैठे थे, क्योंकि ये कामयाबी ये जो हक अदा तुसां कीते असां नहीं कर सकते। सर सब तो पहले तो अपने बारे दसाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रास रूट लेवल से तो शुरू करें तो ज़ाहिर है हम सारे पाकिस्तानी जितने भी हमारे आज इस हाई लेवल पे लोग बैठे हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो जर्नी था, जो मैंने एक शऊर पाया वो आफ्टर 8th क्लास के बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। उसमें सबसे पहले मैंने ख़त्ताती सीखी। एक पेंटर के पास ख़त्ताती सीखने जाता था हारूनाबाद सिटी में। उसके बाद फिर मैंने उस ख़त्ताती को आगे कन्वर्ट किया अपने स्टूडेंट्स में, वहाँ से मैंने अर्न भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ वो चलता रहा। फिर साथ टीचिंग की जॉब मैंने स्टार्ट की, वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था, एजुकेटर्स में पढ़ाता रहा पहले। फिर मुल्तान शिफ्ट हुए, फिर मुल्तान में मैंने डिफरेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ मैंने जॉब्स की हैं तो मैंने अपनी डिग्री को नहीं रोका। अच्छा ये चीज़ मैंने जाके अब सीखी। फिर जब चाइनीज़ मैंने जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा, मैंने जब शुरू में हम गए चाइना में तो देखा कि PhD बड़ी मुश्किल है ये है। फिर तो मेरे प्रोफेसर ने एक लफ्ज़ मुझे कहा कि देयर इज़ नो फुल स्टॉप इन द लाइफ, तो आपको कभी भी जो है ना रुकना नहीं चाहिए। तो आप वो एक जुमला कहते होते थे हमेशा, डोंट बी वरी एंड कीप इट अप। तो वो मुझे जो है ना एक मेरे अंदर एक जुम्बश सी पैदा होती थी और एक मोटिवेशन पैदा होती थी कि यार ये
मुझे किस तरह गाइड कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ और सिनेरियो में गाइड किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं वहाँ से स्टार्ट किया। फिर पेप्सी हेड ऑफिस में एज ए साउथ पंजाब बेस्ड मेरी जॉब थी। नहीं तो लोग कहते यार ये तो बड़ी अच्छी जॉब लग गई है, तो आप छोड़ दें, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शाहजहां ग्रिल के ऊपर मैंने एज ए IT कोऑर्डिनेटर काम किया। वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज था मेरा, बट मेरे अंदर एक चीज़ चल रही थी कि यार नहीं, ये जो है इनफ नहीं है। इससे पहले HBL बैंक में भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब की मैंने, लेकिन वो जो है ना था कि यार नहीं, आगे बढ़ना है, अर्निंग तो हो ही रही है, कुछ ना कुछ तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन ये कि डिग्री भी इंक्रीज़ करनी है, साथ साथ एक्सटेंशन भी जाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह PhD हो गई, अब आगे हम लोग स्टूडेंट्स को PhD करवा रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ एक जो है ना ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं MPhil करने, बट वो कहते हैं नहीं, हमने ना रिसर्च वर्क नहीं करना, वो बहुत मुश्किल काम है, हमसे नहीं होगा। डिग्री अगर 3 साल की है ना तो वो 5 साल में होगा। बट मैंने उनको इजी वे में बताया है कि बेटा ये काम मुश्किल नहीं है, आप अपने लिए इंक्रीमेंट के लिए तो कर ही रहे हैं, बट आप अपने लिए एक दरवाज़ा भी बंद कर रहे हैं, ताकि आप अगर रिसर्च में आ जाते हैं तो आप बाहर पूरी दुनिया में खेल सकते हैं और रिसर्च पे काम कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इंस्टीट्यूट में, टाइम्स इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा उसका हमें जो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि बच्चे इस चीज़ का भी, मैंने रिसेंटली रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो उसमें मैंने जो लेटेस्ट हमारे करंट प्रॉब्लम्स हैं, खास तो क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है मेडिकल इमेजेस साइड पे, और मेडिकल में हम कंप्यूटर साइंस को कितना यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, उस मेरा जो फोकस होता है उसके ऊपर होता है। नहीं तो दुनिया में बहुत सारी और फील्ड्स हैं। जब मैंने ये टॉपिक चूज़ किया तो मैं प्रोफेसर कहने लगा कि इट्स अ हॉट टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड, आप इस पर काम नहीं कर सकते। तो ये टाइम टेकिंग है, मतलब जो मेडिकल वाला जो फील्ड है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। तो मैंने कहा सर नहीं, इंशाल्लाह, मैंने आपको जो भेजी थी अपनी प्रपोजल वो इसी से रिलेटेड थी, इमेजेस प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जिसमें हमारे एक्सरेज आ जाते हैं, MRI आ जाते हैं, आइज़ के जितने भी हमारे डॉक्टर काम कर रहे होते हैं। इवन हमारे मुल्तान के 3-4 डॉक्टर्स मेरे साथ ऐड हैं मेरे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम इस तरह ये एक सफ़र शुरू किया, और अब उस सफ़र को कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नेशनल लेवल पे अपने जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इस फील्ड को अडॉप्ट करना चाहिए। आप इस फील्ड से मैक्सिमम अर्न भी कर सकते हैं और आप इसी फील्ड में आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे का जो दौर है ना जी, वो बड़ा मतलब हाई प्रोग्रेसिव दौर है, और सारा का सारा IT के ऊपर बेस्ड करता है। हमारे पास अब डिवाइसेस हैं, बट हमें फुली यूज ही नहीं करनी आती। फॉर एग्जांपल हमने 5 लाख वाला मोबाइल रखा है, एप्पल फ़ोन, मुझे पता नहीं इसके अंदर कितने फीचर्स ऐड कर दिए हैं उन्होंने, बट ये तो एक फाइनेंशियल है ना कि वो आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं, तो फाइनेंस भी तो उनको चाहिए ना। इसी तरह अभी एक रिंग के ऊपर रिसर्च हो रही है, वो आपको एक रिंग दे देंगे सैमसंग वाले, वो रिंग आप अपने उसमें पहनेंगे, वो आपकी पूरी बॉडी का जनाब टेम्परेचर ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएगा। अभी ना रिसर्च यहाँ तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा भी जितना इवन चाइना में अभी काम हो रहा है, मैं तो कई दफ़ा चाइनीज़ के साथ हमारी बड़ी बहस होती थी। आप यकीन करें कि मुझे उन्होंने कहा कि वाई आर यू रीडिंग दिस बुक इन अरेबिक। मैं अपनी लैब में न पढ़ रहा था, मेरा साथी था, वो उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा भी मैं ये हमारी होली कुरान है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। कहते डू यू अंडरस्टैंड इन बेस्ट वे। मैं वहाँ पे चौंक गया एक दफ़ा भी। मैंने कहा यार हम तो पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो कहते नहीं, तुम्हें जो है ना इसको समझने के लिए ना तुम्हें इसको अपनी लैंग्वेज में समझना चाहिए। बिल्कुल। अब आप हम सारे माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, तो मुझे उसने एक दफ़ा फिर मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क आया कि यार मैं तो काफ़ी अरसे से, अम्मी ने भी यही कहा, अब्बू ने भी यही कहा कि इसको आपने रिसाइट करना है। मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह 2000 ऑनवर्ड फिर मैंने तजवीद सीखी, फिर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ तफसीर उर्दू में, तो वहाँ से अब मुझे बहुत सारे मेरे अपने प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल हो रहे हैं, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हल हो रहे हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में आता है कि गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करें। अब इसके बैकेंड पे साइंस और है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि 7 साल के बाद बच्चा जो ना गोद से स्टार्ट होता है, बट ऐसे नहीं है। माशाल्लाह से आज उम्मीद है और होपफुली हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बस प्राइवेट सेक्टर्स के नाम हम लोग ना लें तो बेहतर बात होती है। लाइव हम बैठे हैं, बिल्कुल आप ख्याल रखें जी।
क्योंकि मैं अपने अगले मेहमानों को भी मैंने कहा बता दूं, हम बात करेंगे सैयद अहमद शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम आपके अपने प्रोग्राम में और पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप सबको अपना आप बताने का, अपनी कामयाबी बताने का बड़ा सुनहरी मौका दिया जाता है और बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे यंगस्टर्स से मिलके, और आप लोगों ने जो फील्ड चूज़ की हुई है ज़बरदस्त। आप अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पीटीवी का और आपकी टीम का, जिसने मेरे जैसे किसान को एक प्लेटफॉर्म दिया बोलने का, क्योंकि हम किसानों को ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बोलने के लिए। हमारे साथ, मेरे साथ तो नहीं, सब किसानों के साथ बहुत ज़्यादती होती है, खादों के रेट, बहुत सारे मामलात, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, हमारे पास बजट नहीं होता, अपनी फसलों को काश्त कर लेते हैं लेकिन आगे चलाने के लिए नहीं होता, बजट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ है, बड़ी पॉलिसीज़ बनती रही हैं। मुझे तो ये रहता है कि ये एक फील्ड है जिसको माशाल्लाह से हमारा पीटीवी तो इतना प्रमोट करता है कि हमने जब से होश संभाली है, हमने हर फसल की काश्त की हमने इस पे प्रोग्राम देखे। जी, नो डाउट, बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि महकमा ज़राअत की मैं अक्सर अब वो देख रहा हूँ कि वो वीडियोस लगा रहे हैं, उसमें बड़ा अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन डिजिटल वर्क से हट के जो फील्ड वर्क है वो महकमा ज़राअत के जो नीचे ऊपर ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, वेल एजुकेटेड है, जो इल्म रखने वाला बंदा होता है वो उस पे अमल करता है। हाँ, हर इंसान अपना किरदार अदा करे ना, वही बात है। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि हमें एक चीज बना के दे दी गई है, अब उसके बाद जो मेन चीज थी वो आ गई, हम घर के मालिक बन गए, ठीक है। अब उस घर को मेंटेन कैसे रखना है, पर मंथ रखना है, पर ईयर रखना है, वर्कर्स का काम वो हमारी जिम्मेदारी आती है। और अगर एक हम देखते हैं, एक वॉचमैन से लेके एक ऑनर तक अगर कोई एक बंदा भी उसमें वो करता है तो सारा हम मलबा एक इंसान पे लगा बिल्कुल देते हैं। ऐसे है। जो किसान है ना, उसको ये नहीं पता कौन सी फसल कौन से टाइम पे सही टाइम पे काश्त करनी है, कौन सा सीड अच्छा है, और उसको जब खाद चाहिए तो खाद नहीं मिलती, तो फसल खराब हो जाती है। जो एफओज हैं महकमा ज़राअत के, वो जाते ही नहीं है, किसानों को बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से फसलात ख़राब होती हैं। मेरा बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो देना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने देना, मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे। मैं जब छोटा था, 5 ईयर्स ओल्ड था, तो मुझे ब्लड कैंसर हो गया था। फिर मेरे वालिद साहब सैयद निसार हुसैन शाह, उन्होंने मुझे उठाया और लेके आगा खान गए, मेरा ट्रीटमेंट कराया। मेरे सारे अहले खाना की बड़ी हिम्मत है, उन्होंने मेरे लिए बहुत सर्वाइव किया। तो मैं जब 14-15 साल का हुआ तो तब तक मतलब मैं बिल्कुल गोरा कागज था, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गया था। तो उसके बाद जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, वालिद साहब ने तो जो कुछ फेस किया, वो हार्ट पेशेंट हो गए, जो कुछ हुआ अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी लंबी करे। उसके बाद मैं मेरी वालदा ने हिम्मत की, मुझे पढ़ाना शुरू किया। मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिदा फातिमा, उन्होंने पढ़ाया। मैंने विद इन 2 इयर्स नर्सरी से लेके 10th तक की सारी बुक्स पढ़ ली। उसके बाद मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए, FA किया। इस तरह मेरी एजुकेशन के साथ ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, फॉरेक्स ट्रेडिंग की और बिज़नेस किए। मेरा एग्रीकल्चर का कोई माइंड नहीं था, हालांकि हमारा बैकग्राउंड सारा एग्रीकल्चर का था, ज़िम्मेदार थे हम। एक बार क्या हुआ कि हमारे एक मुज़ेरे को नुकसान हुआ, वो 14-15 लाख लेके भाग गया। तो वालिद साहब वालदा परेशान थे, तो मैं वैगन पे बैठा और फार्म पे पहुंचा। तो वहाँ से रिकवरी के लिए गया, तो जाके जब उसके घर गया तो देखा उसके पास भी कुछ नहीं था, वो लॉस कर गया था, या जो था अल्लाह को बेहतर पता। फिर वालदा ने कहा बेटा छोड़ दो, उनके घर पता नहीं रोटी भी ना बनती हो, हमारे घर बन रही है, आप अपना काम करो। मैंने वहाँ से एग्रीकल्चर में स्टार्ट किया अपना जिम्मेदारा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से लेके आज 2024 हो गया है। मैं अल्लाह पाक ने मुझ जैसे इंसान को इतना जो इल्म दिया है, मैं उसका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक अपना छोटा सा फार्म है मेरा 40-50 एकड़ का, जिसमें से 30 एकड़ मैं खुद मैनेज करता हूँ। उसमें मैंने उसका जो वालिद साहब के नाम पे बुखारी एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म उसका नाम रखा है, और वहाँ पे मैं रिसर्च करता हूँ। हमारा जो काम है मेरा वो ये है कि मैं बाहर से कुछ प्लांट्स और कुछ सीड्स इस तरह के इंपोर्ट करता हूँ जो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, जो आए और हमारे मुल्क का असासा बने। वो हज़ारों डॉलर के पड़ते हैं, लाखों के पड़ते हैं। हमें किसान होने के बावजूद हमें बड़ा दिक्कत होती है। एक kg सीड की कीमत 3-3 लाख होती है।
ابھی جیسے ورلڈز موسٹ ایکسپینسو ویری سون آپ کو یہ سہولیات ملیں گی کیونکہ میں 2-3 بہت ہی اچھے انٹرویوز کر چکی ہوں اور شاید مجھے بھی نالج نہ ہوتی. میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اسی پروگرام میں ہمیں اور ہماری حکومت کی طرف سے یہ چیز ملی ہے اور ماشاءاللہ سے میں جب لاسٹ ٹائم میرے پاس آئے ہیں میرے گیسٹ تو میں حیران تھی. میں کہہ رہی تھی واقعی کہ انہوں نے جیسے جیسے ہمیں بتایا ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہیں. یہ ہمارا بہت قصور ہے کہ ہم کسی بھی ایک چیز پہ لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی سی سرچ کریں. جیسے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, دل سے خوشی ہوئی ہے اور آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بات آپ کی کاٹی تھی. اب بتائیے گا. جی تو میں نے ابھی حال ہی میں جاپان سے مینگو منگائے تھے. میازاکی ورلڈز موسٹ ایکسپینسو مینگو ہے. تقریباً اس کا 1 kg جو ہے یورپ میں سیل ہوا تھا $4000 کا. یہ دیکھ لیں وہ ہمارے پاکستانی 7-8 لاکھ روپے بنتے ہیں. بھائی دبئی رہتا ہے, اس نے بتایا وہاں پہ تقریباً 12000 درہم کا 1 kg سیل ہوتا ہے. تو اس کے پلانٹس 2 منگائے, پھر ان میں سے ایک مر گیا. اس میں کیا خاصیت ہے؟ میم وہ ایک میازاکی آئی لینڈ ہے جاپان میں, وہاں پہ بیسیکلی وہاں کی بریڈ بنائی گئی تھی. میازاکی اس آئی لینڈ کے نیم پہ میازاکی نام دیا گیا. اس ورائٹی کا نام ہے تایو نو تماگو. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل جب ریڈ ہو جاتا ہے سورج کی طرح اور بہت خوبصورت ہے. انڈیا ہمارے سے خوش ذائقہ بھی ہے, بہت ٹیسٹی ہے. ہمارے علاقے سے زیادہ نہیں, ہمارے علاقے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو مجھے چاہیے تھی کیونکہ ابھی لاسٹ ٹائم جو میرے گیسٹ آئے ہیں جن کے میں ذکر کری تھی ان کو سعودیہ والوں نے اسپیشلی بلوایا تھا اور وہ 40 ممالک کا اپنا کمپلیٹ کر چکے تھے جرنی. وہ بھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے اور انہوں نے جب یہ بات بتائی نا مینگو کی, اس لیے میں نے مینگو کی ڈیٹیلز لی تھی. جی تو میم وہ ہائبرڈ مینگو ہے. وہ اس کے اندر ایپل کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور 1-2 خوشبو اور پھل فروٹوں کی بھی آتی ہیں. تو باقی یہ تو سارا رل مل ویسے اساں کہیں کو کیوں آکھو اچھا ہے ساڈے اپنے بہوں چنگے نہیں میڈم گال یہ ہے کہ اگر اساں ایو جی ویرائٹیز کو چیزاں کو اساں ایتھا کساناں کول عام کرے سو نا, اگر سا کو گورنمنٹ دی سپورٹ مل سی دبل ساڈا کسان بھی چنگے پیسے کما سکسی, ساڈا غریب بھی چنگا فروٹ کھا سکسی. ہن گال آئی ہے نا, ہن چس آئی کی میں عادت ہے, ہن چس آئی ہے زبردست. ساڈا میرا شوق ہے کہ ساڈا کسان کول دنیا دی ہر چنگی ورائٹی ہوئے. میرے کول الحمدللہ دنیا دی نایاب انار دیاں 18 ورائٹیاں ہیں جنہاں دے ایک 2 بوٹے میں منگائیں. امریکہ دوں دے ادر کنٹریز دوں, رشیا دوں, افغانستان دوں ریسرچ سینٹر دوں آئیں. انہاں کو میں ودیندا پیاں. وہ سیڈ لیس انار ہیں, رتے رنگ دیں, کلو دا انار تھی دے. وہ میرا شوق ہے کہ جیلے میرے کول ود ویسی میں انہاں دی کلمہ انشاءاللہ ساڈی دعوت تھی سے پروگرام دی. میں تمام محکمے کو انہاں دے دیساں. حال ہی میں امریکہ دوں ایک ایووکاڈو منگایا آئی. وہ انفارچونیٹلی بس سروائیو نہ کر سکا تھوڑی MNS یونیورسٹی ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ جی رکھوایا آئی, لیکن انہاں دی غلطی کہنے انہاں تا کیئر کی تھی میرے نال سر, لیکن وہ پیچھو جی میں آیا غلط ٹائم اکثر مالکان دا قصور بھی ہوندے ہیں. جی ہاں بالکل بالکل. تے انشاءاللہ تواڈے نال اج گال تھی تے لیکن اپریشیٹ کرے ساں تاکوں تساں پڑھے لکھے جتنے بھی نوجوان اگر یہ فیلڈ وچ آسو تو ہوپ فلی نہیں 100% گارنٹیڈ جو اساں ترقی ہن تک کیتی ان تو کئی گنا زیادہ ہور بھی کرے سو. اگلے مہمان دے راسوں سید احمد شاہ بخاری سر تھے. میں نہ بھولوینی کچھ نہیں, میں بھی انسان ہی. محمد سہیل صاحب. سہیل صاحب خوبصورت انسان, خوبصورت شخصیت, اتنا ہنرمند کیویں, رائٹر بھی تو سائیں ہوئے, ٹھیک ہے, تہاڈی فیلڈ اسلامک سٹڈیز کے حوالے نال مختلف ہے, یہ سارا کچھ کیویں اپنے بارے دسو. ایک تو بہت شکریہ PTV کا اس پروگرام کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اتنے اچھے لوگوں سے ہمیں ملنے کا موقع ملا. دیکھیں اللہ رب العزت نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تھا, ہم چیزوں کو جیسے سر بتا رہے تھے کہ ہم بہت لیٹ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں چیزوں کو. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تو کہا انی جائل فی الارض خلیفہ. کسی جگہ کا نام نہیں لیا, کسی ملک شہر کا, زمین کا نام لیا. اس کا مطلب اللہ رب العزت نے اس وقت دنیا کے گلوبل ولیج ہونے کا کانسیپٹ دے دیا تھا. ہم کسی شہر ملک میں پیدا ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے راستے ہمارے لیے مسدود ہیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور بطور نائب آئے ہیں. اسی طرح سے سورہ لقمان ہم دیکھیں تو قرآن کہتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا.
کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں اسے دی ہیں. اب ہمارا کام در حقیقت ہوتا ہے اس کو ایکسپلور کرنا, فائنڈ آؤٹ کرنا, ان صلاحیتوں پر محنت کرنا. جب ہم ان پر محنت کرتے ہیں تو جیسے ہم پتھر سے کوئی مورتی بناتے ہیں تو وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ وہ شکل اس پتھر کے اندر چھپی ہوتی ہے, ہم نے صرف تراش خراش کے اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر یہ خوبیاں چھپی ہوتی ہیں, بہت خوبصورت, اور پھر اس نے ان کو نکھارنا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم کسی کی انسان کی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں, اور ایک چیز ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا. کہ دیکھیں نا, وہ کسی شاعر نے کتنا خوب کہا کہ مسکرا کر نہ میری راہ گزر کو دیکھو, میری منزل کو جہاں میں ہوں ادھر سے دیکھو. کیا بات, آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے. جیسے بخاری صاحب نے بتایا کہ وہ ایک جو سروائیول کی سٹوری ہے کہ آپ اتنی جو ایک مہلک مرض ہے اس کے ساتھ لڑ کے زندگی اور موت کا مقابلہ کر کے پھر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, تو ظاہر ہے یہ وہ کامیابی ہے جو کسی اس انسان کی کامیابی سے میچ نہیں کر سکتی جس کی گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ ہوگی. تو میں اپنی اگر زندگی کو دیکھوں تو انتہائی بچپن میں 6-7 سال کی عمر میں میرے والد صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو ہماری والدہ نے بہت محبت سے اور بہت پیار سے بہت دکھ دیکھے انہوں نے, لیکن انہوں نے ہماری تربیت کی, ہماری تعلیم پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ جو سفر ہوتا ہے یہ ہر انسان کا ظاہر ہے اپنا ہوتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ یعنی اگر میں اس کو بالکل میں اس کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو سمری بتاؤں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی میں دیکھوں کہ بہت سارے لوگوں کا ٹاٹ والے اسکول میں گھر سے گٹو بوریاں لے جا کے فرش پہ پہلے اسکول سے آغاز کر کے آج الحمدللہ جب میں کالجز یونیورسٹیز میں جا کے پڑھاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے ہماری کنٹری کا, ہمارے لیے آپ ہیرو ہیں, اور آپ کا ذرا سا بھی غمزدہ ہونا ہمیں وہ فیل کراتا ہے. آپ سیریسلی اصل ہیروز, اصل نامور, اور ہمارا اثاثہ آپ ہیں. تو بالکل بہت اچھا فرما رہے تھے نا کہ وہ جو ٹریول ہے, ہم سب لوگ ہی اپنی زندگی میں زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر ابھی ہم ترقی پذیر ہیں. تو یہ میں اس کو کامیابی گنتا ہوں کہ میں نے یعنی ون آف دا سکسیس سٹوری کہ اس ٹاٹ والے اسکول میں سے سفر شروع کر کے, اور اب جب میں کالج یونیورسٹی میں جا کے لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری زندگی آگے بڑھی ہے, اور آگے بڑھنا ہی زندگی ہے. جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے. فیوچرسٹک اپروچ انسان کی ڈیولپ ہونا ضروری ہے. اور ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. تو ظاہر ہے زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے اور یہ خوبصورتی کا سفر ضرور جاری رہنا چاہیے. بالکل, ان کے لیے بہت خوبصورت الفاظ اور بہت ہی آپ کی پرورش پہ, اور سب سے پہلے دل یہ چاہا کہ میں ان کے بارے میں بات کروں. آپ کی حب دیکھ کے, آپ کی محبت چھوٹا لفظ ہوتا ہے سر, اور یہ اسکرین, یہ کیمرہ کیا ہے, ہمارا یہ گھر ہے, ہم اپنے گھر میں اپنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ جیسے سارے قابل انسان ہم لوگوں کے لیے مثال ہیں سر, اور آپ ذرا سا بھی وہ ہوئے ہیں تو مجھے بھی احساس ہوا ہے, کیونکہ احساس مند ہی انسان انسانیت سے بھرپور ہے. سر شاعری پہ آتے ہیں, تھوڑا آپ کا مزاج ہم بدلواتے ہیں. جی بتائیں, کوئی شعر سنائیں, کوئی ماحول بتائیں. ایسا ہے کہ شاعری جو ہے اس میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعری کے لیے کسی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک معروف بزرگ ہیں ہمارے صوفی سلسلہ کے, گولڈا شریف کے پیر نصیر الدین شاہ صاحب, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں ایسا بظاہر کوئی دکھ نظر نہیں آتا ہے, کوئی تکلیف, کوئی غم, اور لیکن آپ کی شاعری کے اندر وہ چیزیں جھلکتی ہیں. تو وہ اگر عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دکھ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں تو پھر وہ لفظوں میں باہر آتا ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں عقیدت مند, ارادت مند, تو وہ اپنا دکھ ہمیں سنا کر تو چلے جاتے ہیں, تو وہ تو اپنا دکھ ہلکا کر گئے,
لیکن وہ جو دکھ ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا کیا کریں. تو جب ہم ٹیچرز بھی جب معاشرے میں مختلف طبقے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور مختلف طرح کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, ماں باپ سے, بچوں سے, تو وہ ظاہر ہے ان کی کیفیات ہم تک پہنچتی ہیں. تو پھر ظاہر ہے وہ ان کو وہ نظم کرنا, ان کو ایک رنگ دینا وہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. شاعری میں ڈھالنا, کیونکہ قلم میں بڑی طاقت ہے. جی سر سنائیں کچھ. میں یہ جو شعر ہے یہ میں اپنی جو میری وائف ہیں ان کے نام میں کرنا چاہوں گا. بہت خوشی کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے جنوں کی آخری حد تک, طلب یہ ہے کسی کی چاہتوں میں زندگی گزرے, طلب کی آخری حد تک مجھے تم سے محبت ہے, جنوں یہ ہے کسی کے بن گزارا بالکل, جنوں یہ ہے کسی کے بن گزارا عین مشکل ہو, جنوں کی آخری حد تک مجھے تم سے محبت ہے. اور یہ جو جس طرح سے جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, جیسے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تو اس کامیابی کی اس سٹوری میں اگر میں اپنی مسز کا نام نہیں لوں گا, اپنے بچوں کا نام نہیں لوں گا جو مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں, اپنے بیٹے اپنی بیٹی کا, تو ظاہر ہے یہ ناانصافی ہوگا. یہ فیملی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے میں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں بہت معاون ہوتی ہے. بہت شکریہ سر, اور بہت شکریہ آپ کا اپنی مسز کے لیے, اس محبت کے لیے, کیونکہ آپ کو اپریشیٹ کرنا ہمارا بھی حق بنتا ہے. یہاں پہ آتے ہیں اپنی آج کی آواز کی طرف. جی تساں اپنے بارے دساؤ, کیونکہ جو تواڈے استاد ہیں انہاں دے بارے دساؤ. آپ دسے سو تو زیادہ خوشی ہو سے, دل کو بھی, تو تواکو بھی تسلی ہو سے, تو تواڈی چہرے تے آئی ہوئی خوشی اساں دیکھ سکسوں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم سونی گل کیتی ہے کہ میرے استاد دا دنیا تے بہت بڑا نام ہے نسیم اختر سیمی صاحب. بالکل. تے میں 15 سال ان دی نوکری کیتی ہے. ایک جٹاں دا بال تھی کہ کھرلاں دا موسیقی والے پاس سارا زمیندارا, لیکن میں ان کو سندا ہمی. انہوں نے ایک بڑا مشہور گانا تھا, واہ جو پیار کی تو ہی رول لی تو ہی واہ وہ سجن تیرے وعدے. تے اللہ تعالیٰ نے روپ ہی ایسا بنایا, مرداں والے کپڑے, مرداں نال بولنا, مرداں والی کٹنگ, جتی, کپڑا بالکل نہیں تھی. وہ آندر ہے کہ میرے کو بھی یاد ہے پروگرام کر گیا سے, لیکن اللہ تعالیٰ انہوں کو جنت جگہ دے, اللہ کو پیارے تھی گئے. تے ضرورت رجسٹر پر کال میں گال تھی کہ انہوں کسی تو پی ٹی وی تے وینے, میں نوکری کرے سا. تے الحمدللہ میرے کو بڑی خوشی تھی تو کو مل کے سونے سونے بھراواں کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی کرے. بہت اچھا لگے استاد دا احترام دیکھ کے, گھر والوں دا احترام دیکھ کے, اپنی زندگی موت دی جنگ تو فتح یاب تھی کہ اپنی محنت کو این کامیابی نہ حاصل کر کے آج دا گلدستہ کمپلیٹ ہے. سر اساں چاہسوں کہ این ٹائم ساکو کچھ موسیقی دی ضرورت ہے, کیونکہ ساریاں کو تھوڑا تھوڑا این ٹائم بوسٹ اپ ہونے دی ضرورت ہے. سارے وسیب کو کیا سونے دے پے ہوئے؟ میں دوڑا سنوں دا پیا شاکر شجابادی دا. بالکل سر ضرور. تے اون تو بعد جڑ میرے کلام البم میں ریکارڈ ہے. بالکل سر, بالکل پہلے تو سناؤ ضرور. اساں بھولے بھا سونا چن ماہی ہوئے تیرے نال چا پیار کی تو سے, بھولی اپنیاں سدھیاں نیتاں تے کھڑے کول قرار کی تو سے, تیرے حسن جامال کو دیکھ سجن اوے بنی اکھیاں چار کی تو سے, ساکو اج شاکر پچھتاونا پے ہوئے تیرا کیوں اتبار کی تو سے. کوئی چولے تے سیپ ہووے تے رنگ بھویں کالا ہووے, اوے بندہ نیت دا ٹھیک ہو. بالکل. سادہ پہلا البم آیا استاد دا تے میرا, تے بڑا مقبول تھیا. زبردست. تے اون تو بعد اساں وال دوجا والم کیتا. صحیح. سر ہن گانا بھی تھی ونجے تساں سناؤ
ताकि वल असां वही ना ब्रेक ते तो ई वजह तो मैं क्या करा मैं मजबूर थी वेनी तो असां को सुने सो असां नाज़रीन सॉन्ग तो बाद एक छोटी जी ब्रेक हो से तुसा के थाई ना वैसो हले बोंको जे ते टाइम भी थोड़ा है नाल रासो साथ देसो पहले सॉन्ग सुन सो जी सर
वेलकम बैक मेरा सोना वैसे कॾहिं कॾहिं इवें हूंदो है कि ॻाल्हि इंसान करेंदा पिया हूंदा लेकिन आखा वेंदा है कि बस रुक वञो इथां ई इवें थींदा मेरे नाल अक्सर थींदा कॾहिं ब्रेक त कॾहिं ब्रेक तो बाद मतलब ॻाल्हि करेंदे बैठे आसीं एजुकेशन के हवाले दे नाल टाइम दी शॉर्ट आग गिनो या जो भी आग गिनो लेकिन कोशिश इहो होसे कि मैक्सिमम असां ॻाल्हि करूँ अपने मेहमान दे नाल डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब क्योंकि 2 लक़ब आपको दिए जाएं तो ही हक अदा होगा। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स आज का दौर का शागिर्द क्या करें, किस तरह से करें अपने, क्योंकि काउंसलिंग की हमारे यहाँ कोई ना इंस्टीट्यूट है, ना ही जो पेरेंट्स हैं वो कर रहे हैं, ना ही सही तरीके से कोई बच्चे को ट्रेनिंग मिल रही है। जी थैंक यू। अगर हम मेंटली अप्रोच को मैम देखें तो इसमें जो इस वक्त करंट जो हमारा टाइम गुजर रहा है ना, वैसे इंसान के बारे में है तो कभी वो कहते हैं फ्यूचर में रहता है तो कभी पास्ट में, इंसान प्रेजेंट में कभी भी नहीं रहता। तो इसके लिए बेस्ट वे यही है कि जो आज का हमारा स्टूडेंट है वो ज़्यादातर जो अपने नेट पैकेजेस, महंगे मोबाइल और ये सारी चीज़ें ले रहा है, आई थिंक सो वो स्टडी के लिए तो नहीं ले रहा। बट मैं ये कहता हूँ कि मुझे याद है कि जब मेरी अपनी फ़्लाइट्स 12 घंटे 14 घंटे की होती थी तो मैं अपने मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर वो आर्टिकल्स रख लेता था, पेपर्स रख लेता था। लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं तो हमें मैक्सिमम पेपर्स रीड आउट करने पड़ते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि जो अपना टाइम है वो ज़्यादातर आज हमारा जो स्टूडेंट टाइम वेस्ट कर रहा है वो फेसबुक है, स्नैक वीडियो है, टिकटॉक है। कुछ लोगों ने तो चलो इसको अर्निंग सोर्स बना लिए है, बट अगर स्टूडेंट की लाइफ है तो उसको ग्रॉसली साथ साथ अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए और टूल्स सीखने चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ, आज मैं अपने बच्चों को टूल्स सिखाता हूँ तो वो कहते हैं कि सर जी ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हमें। बट ये है कि टूल्स आप जब तक नहीं, आपने पढ़ लिया एक चीज़ के बारे में, अब आपको चीज़ यूज़ नहीं करनी आ रही, आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल एप्पल वॉच है या जो भी चीज़ें हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके बैकएंड के ऊपर साइंस कौन सी यूज़ हुई है। अगर वो सामने से कोई एक वीडियो हमें दिखा रहा है या कोई इस तरह की उसमें एडिटिंग हो रही है तो वो क्या है। डीप लर्निंग का यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आते हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब सी ऑफ नॉलेज है ये। तो मैं ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट है हमारा उसकी मेंटली ट्रेनिंग्स होना ज़रूरी हैं और दूसरा और उसको एक फ्यूचर प्लान दिया जाए कि भाई बेटा आपने इस तरह आगे बढ़ना है। आपने अभी आज के दौर में हमारा जो स्टूडेंट है वो बाहर के कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर, बट अब जो बाहर गए हम उनका भी इंटरव्यू करते हैं। हाँ भी भैया अब आप माशाल्लाह बाहर चले गए 60-70 लाख लगा के, तब आप मुझे बताएं क्या है। कहते सर बहुत प्रेशर ऑफ लाइफ है, खुद अर्न करना पड़ता है, खुद जा रहा है वो कर रहे हैं। अब वहाँ पे जाके वो नोट्स भी खोल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें। बट जब यहाँ हम उनको कहते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा साथ साथ आप इसको स्टडी करें, स्टडी करो, रिसर्च माइंड बनाएं। आज के दौर में इल्म जो है मुश्किल नहीं है अगर मैं कहूँ, क्योंकि हर बंदे के पास इल्म जो है ना एक टच के ऊपर आ चुका है, ऐसे ही अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो ये नहीं है कि भी मिड या फाइनल से पहले ही हमने किताबें खोलनी है, उससे पहले तो हम बस सर बेसिक हमारा जो पॉइंट है ना उसका सिनेरियो बदला है। तालीम का हसूल या उसका हासिल करने की एक जस्तजू अगर रखी जाए, हकीकत का इस हद तक यकीन किया जाए कि ईमान आ जाए, हाँ इस चीज को हमने फॉलो अप करना छोड़ दिया है। हम पढ़ गए हैं कि हमने ये बुक है, इसको हम पढ़ रहे होते, मैंने बच्चों को देखा, मैंने स्टूडेंट्स को देखा, उनको कुछ नहीं पता वो क्या इस टाइम हिफ्ज करके बैठे, उसका बैक क्या है, उसका यूजेज क्या है, उनको वर्ड्स का पता है, वर्ड्स का पता है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं जो मैंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, उसकी डिप्लॉयमेंट भी होनी चाहिए। दूसरी बात है हमारे आम आवाम को इसमें भी लेके उनसे आइडियाज़ लेने चाहिए, हमारी लाइब्रेरीज़ को फाल होना चाहिए ताकि हम जो है ना दुनिया को compete कर सकें और उसके मुकाबले में जाके हम उन डिवाइसेस के ऊपर मैक्सिमम लर्न करें और अपना जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम अर्न भी कर सके। ये है, बाकी है हार्ड वर्किंग में, और हार्ड वर्किंग का जो ताल्लुक है आई थिंक सो वो रूहानियत से भी है कि इंसान के पास देखें ना, एक आप कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो आप फ़ौरन से पहले खान प्लाजा मुल्तान में या किसी भी जगह उसको सेट करवाने चले जाते हैं। तो जब आपका अपना मेमोरी ख़राब हो रही है
ہارڈ ویئر خراب ہو رہا ہے انسان کا, میموری کے اندر بگز آ چکے, تو پھر انسان کو کدھر جانا چاہیے؟ پھر انسان کو اس کریٹر کی طرف جانا چاہیے نا, کہ بھئی اے خدا تم نے مجھے کریٹ کیا ہے, مجھے ہیومن بنایا ہے, میرے اندر وہ چیزیں کہ انسان, میں نے اگلے دن پڑھا تھا, گائیڈ بک بھی دی ہے, گائیڈ بک بھی دی ہے. اچھا, اب اس میں پتہ نہیں مطلب وہ مجھے اب ڈیجٹ تو یاد نہیں ہے کتنے ٹیرا بائٹ ڈیٹا انسان اپنے مائنڈ کے اندر سیو کر سکتا ہے, بٹ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا پاک و پاکیزہ رکھے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھے. پھر علم تو ایک نور ہے میم, بہت خوبصورت بات ہے, علم تو ایک نور ہے نا, وہ ہر دل میں تو نہیں سما سکتا. تو اس کے لیے یہی میری ریکمنڈیشن ہے اپنے بچوں سے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر, جو نیو جنریشن ہے ہماری, کہ وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں. اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی پی ڈی ایف سلائیڈز پڑھیں گے, کمپیوٹر سے پڑھیں گے. اب بچہ کہتے ہیں جی ہمیں میک بک دیں گے والدین, مجھے کالز آتی ہیں پیرنٹس کی کہ بھی دیکھیں نا آپ کے ادارے میں وہ بچہ, ہماری بچی ایڈمیشن لے گیا, وہ کہہ رہی جی میں نے تو ایپل فون لینا ہے. میں وہیں پہ میں تو سیڈ ہو گیا, بھی دیکھیں ایک والدین اس کے اچھی خاصی فیس پے کر رہے ہیں. پھر یہ چیزیں, اب ہم نے تو اس طرح کے اپنے والدین کو کبھی بھی نہیں کہا تھا, بھائیوں کو بھی نہیں کہا تھا بھی یار ہمیں اچھی لے کے دیں, جو مل گیا گزارا چلا لیتے تھے. لیکن اس سے بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح کے میرے گاؤں میں ہوتا تھا, یہ نوکیا 1100 جو ہے نا, ہمارے ٹیوب ویل چلتے تھے 50 گھنٹے, تو وہاں پہ بیٹھ کے میں نے آئی کام کی تیاری کی اور اس کی لائٹ میں چلا لیتا تھا, وہ بیٹری بھی لیٹ. اب دیکھیں نا وہاں پہ ہارڈ ورکنگ ہے مین چیز, کہ آپ اپنے آپ کو کس طرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ایک بندہ فار ایگزامپل یہاں سے 10 گھنٹے کی گاڑی پہ, یا فار ایگزامپل اس پہ جا رہا ہے کراچی, ایک اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو چاہیے اپنی بک رکھے نا ساتھ, بک رکھے, بک سے محبت, بک سے دوستی اور نیت میں حقیقت پسندی لانا بہت ضروری ہے. نیت ہی ہمارے دار و مدار ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونا ہے. اب بات کریں گے ہم اپنے سر, بہت زبردست بات, اور آپ نے واقعی وہ راہ دکھائی ہے, خاص کر آپ نے جو سیدھی راہ کی بات کی ہے, اللہ کا بتایا ہوا طریقہ, اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہمیں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے پوری حیات کے لیے ایک گائیڈ بک دی ہے. قرآن پاک ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین اصولوں پہ لا سکیں. جی, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج واقعی کہ ایگریکلچر کے حوالے سے اتنی ینگ جنریشن اور اس حد تک اپنی محنت اور حب میں نظر آ رہی ہے. مجھے آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ آپ نے تو یہ کیا چوز, لیکن کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور ینگسٹر بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں؟ جی میم, ایسا ہے کہ میں ایگریکلچر کنسلٹنسی بھی دیتا ہوں, آرچرڈ مینجمنٹ, جس جو بے ابان زمینیں ہوتی ہیں بنجر, اس کو آباد کیسے کرنا ہے. کچھ لوگوں کو باغات لگانے کا تجربہ نہیں ہے, وہ پوچھتے ہیں باغات کیسے لگانے ہیں. تقریباً 1200 فارمرز ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے, جو رہنمائی لیتے ہیں زمین کیسے بہتر کرنی ہے, باغ کیسے لگانا ہے, انٹر کراپنگ کیسے کرنی ہے. ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو میں آج وہ لازمی اٹھانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ادر کنٹریز جو ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں ایگریکلچر میں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بچے کوئی بھی چیز کسی بھی فیلڈ میں, ایگریکلچر میں نہیں, اگر کوئی چیز بچہ انوینٹ کرتا ہے, کوئی ایک غریب آدمی کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے, اس کو سہولیات ملتی ہیں, اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اب ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں پہ اگر آپ کوئی نئی چیز لائک بنا لیتے ہیں یا انٹروڈیوس کراتے ہیں تو ہمارے ادارے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی, ایگریکلچر کے حوالے سے اگر بات کریں, سلام پیش کروں گی آپ کے والدین کو. ادروائز ہمارے یہاں ہم لوگ کیا کریں, ہم ایز اے ہیومن کیا ادا کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کزن یا ہمارا کوئی دوست اس فیلڈ میں آئے گا, پینڈو ہے, یہی فیلڈ ملی ہے, محکمے تھرڈ سٹیپ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بذات گھر والے, آپ لکسٹ پرسن ہیں, لکسٹ ماشاءاللہ, جس کو گھر والوں نے سپورٹ کی ہے, اور آج آپ کو ہمارے ہی نیشنل ٹی وی میں بلانے کی وجوہات ہی یہی ہے کہ آپ نے یہ فیلڈ چوز کی ہے اور آپ کامیابی سے اپنا سفر ادا کریں. لیکن میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہے لیکن وہ نہیں کر سکتے, اپنوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے. اب اس بارے میں بھی بتائیں. ایسا ہے کہ الحمدللہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. نہ کریں, واقعی ماشاءاللہ سے بہت چھوٹے لگ رہے ہیں آپ تو. الحمدللہ میری 2 بیٹیاں ہیں, اور وہ آیت و رشل, وہ یقین کریں. یہ سیکرٹ بتائیں پہلے, یہ عمر کیسے چھپائی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں میم, بس یہ میری کیئر گھر میں بہت کی جاتی ہے, سب بہت پیار کرتے ہیں, میری والدہ, میرے والد صاحب, میری بہنیں, میرا بھائی, سب لوگ. اور نو ڈاؤٹ میری بیٹیاں تک ہیں وہ میری بہت کیئر کرتی ہیں کہ میرے بابا بیمار رہتے ہیں, جو ہے تھکے ہوئے آئے ہیں, بہت کیئر کرتی ہیں.
ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا پیچھے رقبہ ہے, ادھر بابا کیسے باغ لگا رہے ہیں, وہ انہیں بھی وہی چیزیں پسند ہیں. میں نے ان کو وہی تربیت دی ہے کہ ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے. جب ہم جائیں گے جیسے ہمارے والدین نے ہمیں تربیت دی ہے, تو ہمارے جانے کے بعد میں نے بتاتا ہوں بیٹا میں نے بڑی مشکل سے یہ چیزیں لگائی ہیں, جب میں رہوں نہ رہوں آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے تاکہ یہ صدقہ جاری ہے جو پھل فروٹ ہے نا یہ غریب کھا سکیں. بہت سارے درخت ہمارے ایسے ہیں ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا کہ آپ یہ پھل فروٹ کھائیں نہ کھائیں. میں نے اس میں سے ایک حصہ ہمارے علاقے والوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ جو آئے وہ توڑ کے کھا سکتا ہے. ابھی بھی زیادہ تر پھل ہم تک نہیں پہنچتا, بے شک لوگ اس ضد کے اندر ان کو کٹوا دیتے ہیں. تو خیر یہ اس میں میری وائف میرے والدین کی مجھے بہت سپورٹ ہے. اب میں آنا چاہوں گا وہ محکمے والی بات سے آگے. اگر ہم کوئی چیز باہر سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, لائک میں ایک پلانٹ امپورٹ کرنا چاہتا ہوں, تو ہمیں پاکستان پوسٹ آفس گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے تھرو میں نے یو ایس اے سے ایک پودا منگایا ہے ایووکیڈو کا, مجھے 1 لاکھ روپے کا پودا پڑا ہے. اور وہ میری وائف اور میں, میرے پاس 1 to 5 تھا اس ٹائم, وہ خود 1.25 لاکھ کا تھا, اور میں نے 1 لاکھ کا ایک پودا منگایا. میری وائف اور میں وہ اٹھانے گئے, 17 دن بعد پودا مجھے ملا, وہ مرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو بڑا بندہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں, اگر ہمیں اداروں کی سپورٹ ملے کسان بہت کچھ کر سکتا ہے. میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز. ہمارے کسان, جیسے ہمارا کسان ریڑھ کی ہڈی ہے نا ہمارے ملک کی, ویسے ہی ہمارے کسان کے لیے نقد آور فصلیں بہت ضروری ہیں, جس میں گندم اور کپاس ہے. پچھلے سال ایک ورائٹی ہم نے انوینٹ کی ہے, اس کو موڈیفائی کر کے, اس کا نام ہے NG7. اسے ہم نے 72 من 19 کلو پیداوار 1 ایکڑ سے لیا ہے. لوگ 20 من سے اوپر نہیں لے سکتے. تو میں اسے کسانوں کو کہہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا وہ لگا لیں تاکہ آپ کا سیڈ بن جائے. اور ہمیشہ کسان کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی فصل لگائے اس کو صحیح ٹائم پہ لگائیں. اب ٹائم ہے نا, جو زمین خالی پڑی ہے اس کو لگائیں تاکہ وہ گرمی سے پہلے تیار ہو جائے. اور نیچے اس کو فاسفورس اور پوٹاش لازمی دیں. کسان سمجھتا ہے کہ میں کھاد ابھی نہیں دوں گا, جب وہ جوان ہو جائے گی تب دوں گا اور وہ پیداوار دے گی, تب نہیں دے گی. کیونکہ جب بچے کو آپ شروع سے دودھ نہیں دیں گے اور آپ جب وہ 15 سال کا ہو جائیں گے اس کو کہیں گے آج سے کلو دودھ پی اور تو بڑا ہو جائے گا, تو وہ کمزور ہی رہے گا. تو کسانوں کو اویئرنس نہیں ہے, کسی سے پوچھ لیا کریں. آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, کیسے کہہ دوں کہ نہیں ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے مل کے, اور اچھی بات ہے. انشاءاللہ اسی طرح ایسے ہی پروگرامز آتے رہیں گے اور سب کو اویئرنس ملتی جائے گی. جی سر, آتے ہیں آپ کی طرف. آپ بھی ایک استاد ہیں, آپ کی بھی بڑی خوبصورت جرنی ہے. آپ کے نظریے میں شاگرد کا یہ دور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں جو تعلیمی اداروں کی بات ہے, ایک تو میں برملا کہوں گا, مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. ہم ظاہر ہے اپنے طور پر, ہر ادارہ اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ ہماری مجبوریاں ہیں. جو سیلیبس ہمیں ڈیزائن کر کے دیا جاتا ہے اس میں کریکٹر بلڈنگ کا کوئی پورشن نہیں ہے. جب ہم نے تعلیم حاصل کی تھی تو ہمیں اسکول سے رزلٹ کارڈ لینے سے زیادہ اہم بات اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ کسی نئے ادارے میں وداؤٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا. اور اب کریکٹر ایجوکیشن کے نام پر ہم چاہیں بھی تو ہمارے پاس مارجن نہیں ہے. ایک اور المیہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے اور میں فیس کر رہا ہوں کہ ماں باپ اپنی ساری ذمہ داری شاید ادارے پر ڈالنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یعنی ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے فیسیں پے کر دیں, ہم نے ان کو یونیفارم لے دیا, کتابیں لے دیں, وہ ان کو پک اینڈ ڈراپ دے دیا تو ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. تربیت کرنا ہر صورت اور باہر طور ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور جس ادارے میں آپ بھیج رہے ہیں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ وہاں پر کس ڈگری کو حاصل کرنے جا رہا ہے, اس کی کورس آؤٹ لائن کیا ہے. اب اس کی کورس آؤٹ لائن ہے فار ایگزامپل پری میڈیکل, پری انجینئرنگ وہ کرنے گیا ہے, تو وہ کورس آؤٹ لائن تو پڑھا دیں گے اس کو, لیکن تعمیر کردار کی تو کوئی آؤٹ لائن ہی نہیں ہے وہاں پر. تو ظاہر ہے وہ ڈپارٹمنٹ پھر پیرنٹس کو سنبھالنا پڑے گا اور معاشرے کے باقی طبقوں کو سنبھالنا پڑے گا. استاد اپنے طور پر ذمہ داری ادا کرتا ہے ممکنہ حد تک, بالکل, لیکن اس ٹائم شیڈیول میں, اس ٹائم ٹیبل میں اس کے پاس بہت زیادہ مارجن نہیں ہوتا. اس لیے ایک تو جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ کریکٹر ایجوکیشن کو ہر ادارے کا لازمی حصہ بنائیں تاکہ ہمیں مارجن ملے بچوں کی تعلیم و تربیت کا. اور دوسرے اینڈ پر میں پیرنٹ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایسا مت سمجھیں کہ
اس دور میں جس دور میں اب ہم جی رہے ہیں ہمارے اداروں میں تعلیم و تربیت دونوں ہو رہے ہیں. وہ ایجوکیشن تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ انفارچونیٹلی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہونے کے باوجود میں یہ مان رہا ہوں کہ اداروں میں تربیت کا فقدان ہے، اس لیے کہ ان کا پورشن نہیں ہے. تو پیرنٹس اپنا کردار نبھائیں اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور جو پالیسی میکرز ہیں وہ ہمیں مارجن دیں کہ ہم بچوں کو وہ سکھا سکیں. سر خوبصورت بات، یہیں پہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے ایک بات کرنے کو کہ جب ایز اے پیرنٹس ہم ہی اپنا جو حق ادا کرنا بنتا ہے، جو ہم پہ فرض ہے، جو ہم پہ لازم ہے، جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جن کی وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، وہی ہم انہی کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو ہم کیا بلڈ اپ کر رہے ہیں. وہی بڑی خوبصورت بات آپ نے واقعی دل خوش کیا. انٹر گریجویشن کے بچوں سے یعنی اب مجھے کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، شاید آپ لوگ یقین بھی نہ کریں، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. انٹر گریجویشن کے بچے وہ یعنی قرآن پاک کی پہلی ابتدائی آیات کا ترجمہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پہلا دوسرا کلمہ سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دیں. اب 7 سال کے بچے کو، جیسے سر بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ چیزیں آپ پہلے سے شروع کرتے ہیں نا، 7 سال کے بچے کو حکم تب دیں گے جب 7 سال سے تھوڑا سا پیچھے آپ نے اسے نماز سکھائی ہوگی، ٹریننگ دی ہوگی، پھر آپ اسے حکم دیں گے. پھر 7 سے 10 سال تک ود لو آپ اس کو ٹریننگ دیں گے. پھر 10 سال کا ہو تو آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ سکھائیں گے ہی نہیں اور بچہ 18-20 سال کا کالج یونیورسٹی میں آئے اور پھر یونیورسٹی سے کالج سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ وہ میرے بچوں کو کلمہ نماز سکھائیں، تو ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے، وہ اس نے گھر میں سیکھنا تھا. بالکل سر، آپ سے شاعری سنوں گی لیکن وہ سنوں گی آپ کے دل کی بات، آپ کے پیغام کے ساتھ. لیکن استاد کی بات ہو رہی ہے تو میں آج کی آواز پہ آنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے جتنا ہوپ اور جتنی چاہت سے اپنے استاد کا ذکر کیا. آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، آپ بتائیں. جی محترم الحمدللہ کم سے کم 30 سالاں دھیان جڑے فوت تھے تے پہلے انہوں کو میں لفظ بولنا نہ دہا تے جن شاکر سجابہ صاحب معذور ہیں، بڑی مشہور گال ہے، تے انہوں نے اپنی قلم لکھی تے جڑے ڈوڑے لکھے دنیا بڑے مقبول ہیں کہ شاکر سما کوئی قلم نکھار کوئی نہیں. ان تو بڑی اعلیٰ دنیا پہ کیونکہ سمجھ کو تے نسیم سیمی وہ فنکار ہاں جہاں شاکر شجابادی کو سجابادی نا روشن کیتے. تے الحمدللہ میں کو انشاءاللہ بڑا فخر مارے کہ انہاں کوئی بیا شاگرد کوئی نہیں بیا کوئی بیٹا کوئی نہیں. الحمدللہ ان دو بعد جڑے سے آواز اٹھائی وہ مقبول کھرلی اٹھائی کہ ڈوڑا پڑھنا ہر ساری دنیا پڑھ دیے لیکن توبہ استغفر اللہ سے ادھے کہ ساڑا ڈوڑا مد نال سرتار نال لہنال کوئی نہیں پڑھتا. جی بالکل. ہاں اپنے مہمانوں کو اکھے ساں اپنے دل دی گال سا کڑے سن کیونکہ پیغام میسج آکھڑا میں کو چنگا نہیں لگتا. دل دی گالے اپنائیت آندی ہے. سر آپ کے دل کی بات آپ کے اسٹوڈنٹ سے لے کے سننے والے ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سب سے، وہ بتائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے اور ڈپلوائے کیا جائے چیزوں کو، اور تاکہ جو ہے ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، میں جو یہ بڑا فیل ہوتا ہے، ہم جب چائنا میں تھے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کب سے ترقی کر رہے ہیں. ہمارے دل میں یہ بات ابھی بھی ہے کہ اور ہم ابھی تک کیا کر رہے ہیں، اور ہم ابھی تک کہاں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کہاں اپنا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمیں جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے اچھے طریقے، اچھی چیزیں، اچھی لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجیز جو ہیں ہمیں وہ دینی چاہیے. اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے پاس کمی نہیں ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو یوز نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کا جو ٹائم ہے نا وہ اور ایکٹیویٹیز میں ویسٹ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں اب ہم پیپرز بھی چیک کرتے ہیں، بٹ ابھی ہماری یہ وش ہوتی ہے کہ یار اس نے یہ اتنا ڈیٹا تو لکھا ہے، اس کو یہ بھی چیز لکھنی چاہیے تھی پیپر کے اندر، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے اس کو بتایا ہوا ہے. یہ ایک دل کی وش ہے. انشاءاللہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہوپ فلی کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا ہر اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بنے انشاءاللہ. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کا ہر بندہ باہر کے کنٹریز میں اچھا پرفارم کرے اور ہمارا ملک خوشحال ہو اور ترقی ہو. اور اسی طرح سے بات کر رہا ہوں میں مریم نواز صاحبہ کو بھی کہ ان کو ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. اور لیڈیز تو ویسے ہی فرسٹ میں آتی ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی
احساس رکھتی ہیں ان چیزوں کا, تو آئی اپریشیٹ. نہیں انشاءاللہ, اور ویری سون ہم دیکھیں گے. میری تو یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک وہ بنے گا جس میں باہر سے لوگ آگے تعلیم حاصل کریں گے اور یہاں پہ کام کرنے کو ترجیح دیں گے. جی جلدی سے ہم آتے ہیں اپنے کسان مہمان کی طرف. تساں کیا کھیسو سرائکے چا کھیسو بالکل اپنے دل دی گال دسو. جی میڈم میں ایک گال آکساں ادارے کو لے گزارش ہے کہ ساڑے کسانہ کو کچھ جی نہ بھامے دیویں, صرف سا کو کھاد سستے ریٹ دے دیویں دے ٹائم دے دیویں. ضرور روٹی ہون میں کچھ ٹائم دینا دیو 2 گھنٹے بعد 150 وہ روٹی ہے تمہیں کو لڑ ویسی بھیڑ ویسی طبیعت خراب کر دی سی, صحت صحیح چنگی کہنا تھی سی. میڈا فارم بخاری ایگریکلچر ریسرچ فارم میڈا فارم ہے, اون دے نال میں پلیٹ فارم سوشل میڈیا ٹویٹر فیس بک ہر شے ہوتے بڑھائیں, واٹس ایپ دے بھی ہیں. لوگوں کو آ کے یار جیری شاید نہ پتہ ہوئے کسان براما کو آ کے تو سب بلا جی چک ایک میسیج کرو دی رات کو میں ریپلائی کرے سا رہنمائی کرے سا. آخر دا مقصد ہے میں ایک بندہ جتنی ساڑے علم رکھنا لے بندے ہیں ایگریکلچر دے ہیں ذمہ دار ہیں وہ بہت سارے کریں دے ہی پین بے ہی لوگ کریں جیرے ساڑے ان پڑھ برا ہیں جیرے کم علم رکھے دیں انہاں کی رہنمائی کریں تاکہ ساڑا ایگریکلچر جے رہے وہ ود دے ساڑا ملک دی معیشت چلی. بہت بہت شکریہ سر. محمد سہیل صاحب, سر ایک تو آپ کی شاعری جو آپ نے سنانی ہے ہمیں, ٹھیک ہے, اور دوسری آپ کے دل کی بات کیا ہوگی جلدی سے ہمیں سنائیں تاکہ ہم بھی اس سے کچھ سیکھیں. جی جیسے ہم بات کر رہے تھے ماں کے حوالے سے, اور اس حوالے سے بڑا شاعروں کے ساتھ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہے. مجھے باقی تمام لوگوں کے اشعار یاد رہتے ہیں, بہت بڑے بڑے شعراء کے, لیکن خود اپنے لکھے ہوئے جو ہے وہ مجھے اس لیے تھوڑا سا مجھے ہیلپ لینا پڑ رہی ہے. تو والدہ کے حوالے سے, ماں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سفر ہے ہر کسی کے سکھ کا اور اکرام کا. یعنی ہر انسان کی زندگی میں ایک راحت کا, ایک پلیئر کا ایک پورا ٹریول ہسٹری ہے. تو وہ میں نے یہ کہا کہ یہ سفر ہے ہر کسی کے سکھ کا اور اکرام کا, سامنا کرتی ہے ماں دکھ درد کا آلام کا, کہ وہ انسان کی زندگی میں آنے والے دکھوں کو ماں اس کا سامنا کر لیتی ہے. یہ سفر ہے ہر کسی کے سکھ کا اور اکرام کا, سامنا کرتی ہے ماں دکھ درد کا آلام کا. ماں کے چہرے کی زیارت گر ہے ایک حج کا ثواب. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت مقبول حج کا ثواب ہے. تو ماں کے چہرے کی زیارت گر ہے ایک حج کا ثواب, میں یہ سمجھا ماں کا چہرہ رکن ہے اسلام کا. واہ کیا بات. اور والدہ ہی کے لیے کہا کہ یہ ضمانت ہے کرم کی اور عروج و بخت کی, یہ ضمانت ہے کرم کی اور عروج و تخت کی. ماؤں کے چہروں کی جھریاں, ماؤں کے چہروں کی جھریاں ہیں ضمانت بخت کی. ضمانت بخت بہت خوبصورت ہے. وہ ظاہر ہے ان کا جو بڑھاپا ہے, اور اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا نا کہ ماں باپ دونوں ان میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر میں چلے جائیں تو اب آپ انہیں اف نہیں کہہ سکتے. یہ ایک جیسچر ہے جو آپ ان کے سامنے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے ایک نظم جو ہے وہ میں اپنی فیملی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا, اپنے بہن بھائی کو, اپنی مسز کو, بچوں کو. وہ یہ ہے کہ ٹوٹے خوابوں کو بھی تعبیر بنا دیتا ہے, ٹوٹے خوابوں کو بھی تعبیر بنا دیتا ہے, عشق ظلمت کو بھی تنویر بنا دیتا ہے. وہ مجھے اپنے محبت کے وسیلے دے کر, وہ مجھے اپنے محبت کے وسیلے دے کر کچے دھاگوں کو بھی زنجیر بنا دیتا ہے. آن بستا ہے نظر میں کوئی محبوب اگر, قلب عاشق کو وہ جاگیر بنا دیتا ہے. اور یہ ہمارا معاشرہ جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر اس کے لیے کہ تن پرستی کے عواقب سے چرا کر نظریں, تن پرستی کے عواقب سے چرا کر نظریں, پست ہمت اسے تقدیر بنا دیتا ہے. وہ پھر تقدیر کے بہانے بناتا ہے. عشق کی خو ہے چھپانے سے عیاں ہوتا ہے. کہتے ہیں نا عشق اور مشک چھپتا نہیں ہے, تو عشق کی خو ہے چھپانے سے عیاں ہوتا ہے, پھر زمانہ اسے تشہیر بنا دیتا ہے. جوہری جیسے پرکھتا ہے کسی ہیرے کو, جوہری جیسے پرکھتا ہے کسی ہیرے کو, عشق یوں حسن کی
توقیر بنا دیتا ہے، وہم کو رسی بھی ایک سانپ نظر آتی ہے، حقیقت وہم کو رسی بھی ایک سانپ نظر آتی ہے، یہ تصور کو بھی تصویر بنا دیتا ہے، اور اس کو آتا ہے حسن غم کا مداوع کرنا، اس کو آتا ہے حسن غم کا مداوع کرنا، چھو کے مٹی کو وہ اکسیر بنا دیتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور پیغام کے لیے میں اپنے مرحوم سسر معروف وہ ماہر تعلیم تھے پروفیسر طاہر فاروقی صاحب، شاعر بھی تھے، ان کی کتاب سے ایک شعر جو میرا پسندیدہ ہے وہ پیغام کے طور پر میں سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سوچ طاہر چاند تاروں کی بھلا کیا زندگی، سوچ طاہر چاند تاروں کی بھلا کیا زندگی، بن کے سورج چاند تاروں کو عطا کر زندگی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں، ہر کسی انسان کی زندگی میں ایک باؤنڈری ہے، اس کا اپنا دائرہ کار ہے، جیسے چراغ ہے تو اپنے حصے کی روشنی بانٹ رہا ہے، چاند اگر خود روشن نہیں ہے تو وہ روشنی لے کر بانٹ رہا ہے۔ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اگر کوئی مفلس ہے تو وہ محنت کرے، کمائے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر پھر ان کو اللہ کی راہ میں ان کو وقف کر دیں۔ واصف علی واصف نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، ڈیڈیکیٹ کر دیں۔ تو یہ آج کا پیغام ہے۔ بہت خوبصورت۔ تے ناظرین ایک میں تھی سکتا ہے کہ سنگر ساکوں سانگ نہ سناوے، اج دی آواز ساکوں الوداع نہ آکھے، کیونکہ اینڈ تا یہو کرے سن، لیکن اون تو پہلے میں اج دا پروگرام تے اج دے ایک ایک لفظ کو اپنا میسج بنا کے تساں ساریاں کو دیساں تے امید کرے ساں کہ کچھ نہ کچھ اساں اج بھی سکھیا ہو سے۔ دیسو اجازت، کل ول ملسوں نواں پروگرام، نویں مہمان، نویں گال، تساں ساڑے نال راسو۔ دیو اجازت، اپنی دعاواں چ رکھے سو یاد، میں کو بھی تو میری ٹیم کو بھی۔ اللہ حافظ۔ ونجن تو پہلے گیت سن کے ویسو۔ جی سر۔